औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को ज़ीशान अज़हर की जानिब से प्यार भरा सलाम। बुध का दिन, एक नया आगाज़, नई ज़िंदगी की नई सोच और नई सोच में एक नया पड़ाव, जिसको हम कहते हैं ज़िंदगी का बेहतरीन आशियाना, कि वो आशियाना जिसको हम सजाते हैं मोहब्बत से, हम सजाते हैं मुखलिस दोस्तों से और हम सजाते हैं मुखलिस मेहमानों से। इसका नाम है द ग्लोबल मॉर्निंग। और हर सुबह हम आपके घर की एक रौनक बढ़ाते हैं, कोशिश करते हैं कि घर के तमाम वो अमूर पर बात हो जो कि आप सुनना चाहते हैं। ज़िंदगी के अंदर काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें हम ये कहते हैं कि ज़िंदगी यहाँ पर आकर स्टक हो गई, लेकिन फिर हमारे मेहमान हमें बताते हैं कि ज़िंदगी के और पड़ाव हैं। ये पड़ाव तो कोई भी मुश्किल या मायने नहीं रखता, अभी तो ज़िंदगी में फ़ैसले और भी करने हैं, ज़िंदगी में अभी और ऐसे झरोके आने हैं जिन्होंने आपको तपिश देते हुए आगे बढ़ना है, और फिर आपने ये साबित करना है कि यस, मैं साबित कदम इंसान हूं। इसी के साथ हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का कॉल है कि अपने सर को ऊंचा रखो, अपने सर को ऊंचा रखो कि तुम किसी से डरते नहीं हो, लेकिन अपनी निगाहों को नीचा रखो कि पता लगे तुम एक बाइज्जत घराने से हो। इसी के साथ साथ हम बात करें वेदर अपडेट की, तो इस वक्त कराची का जो मौसम है 31 डिग्री सेल्सियस, हवा में नमी का तनासुब 74% और 24 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवा जनूब से मशरिक की जानिब जा रही हैं। और जनूब से जब मशरिक की जानिब जाती हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि वहाँ पर शावरिंग यानी बूंदाबांदी या बारिश के कुछ तासुरात हमें मिलते हैं। इसी के साथ अगर हम बात करें कराची स्टॉक एक्सचेंज की, तो आज जो वॉल्यूम ओपन है वो 1,05,382.984 के पॉइंट्स पर इस वक्त सट्टा मौजूद है, जिसमें 141 कंपनीज ऐसी हैं जो कि हाईली ट्रेड कर रही हैं। 270 लगभग कंपनीज ऐसी हैं जो कि डिक्लाइन पर जा रही हैं, यानी जिनके अंदर मुनाफा नहीं है, या आप कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत आपको लॉस हो रहा है, और 153 ऐसी कंपनीज हैं जिसके अंदर कोई चेंज मौजूद नहीं है। मेहमानों की अगर बात करें तो मेहमान अगर हमारे साथ मौजूद होते हैं जिंदगी में, और जब मेहमान आते हैं रहमत बनती है, रहमत बिखेरते हैं, बटोरते हैं, और साथ साथ हमारी तमाम तकलीफों दुखों को वो अपने पांव के नीचे रोनते हुए आगे बढ़ जाते हैं। कौन है हमारे साथ आज के जो मेहमान हैं? उसमें सबसे एक खास मेहमान, वो मेहमान जो कि छोटी सी उम्र में माँ का किरदार अदा किया, छोटी सी उम्र में उन्होंने ये बताया कि यस, मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हें कभी हारने नहीं दूंगी। तो हम जिनकी बात करें, द वन एंड ओनली रानी आपा, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक हूँ। कि तबीयत ठीक ठाक है? बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आई, और वाकई में छोटी सी उम्र में आपने रानी आपा और सब अम्मा वाला किरदार आपने शुरू कर दिया। तो एक तो होता है ना कि आजकल अगर हम अपनी इर्द गिर्द देखें तो आप बचपन से कुछ खातून को देख रहे होते हैं या आंटी को देख रहे होते हैं, तो वो आपसे भी छोटी बन जाती है 20 साल। तो आपने तो कभी ऐसा नहीं किया? नहीं, मुझे हमेशा बड़ा बनना, बड़ा सुनना, आपा सुनना अच्छा लगता है, और मुझे बहुत बुरे लगते हैं वो लोग जो किसी अच्छे रुतबे पर पहुंचकर भी अपने को उम्र की वजह से छोटा साबित करना चाहते हैं। देखिए, उम्र तो अल्लाह की तरफ से एक हमारे लिए तोहफा है। इस तोहफे को हम सजा कर दुनिया के सामने पेश करें तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा इनाम है। और हर शख्स को अल्लाह पाक ने ज़िंदगी इसलिए दी है कि अपनी ज़िंदगी में कुछ करे, बेनाम जीना जिंदगी तो नहीं है। यही बात है। और मैं ये कहूँगा कि आपा के साथ जितने लोग भी मंसूख हुए, हमेशा वो यही कहती हैं कि तुम्हारे अंदर करेज होनी चाहिए, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आप ख़वातीन, लड़कियों और बच्चियों को हमेशा ये सीख देती हैं। इसी के साथ अगर हम बात करें हिकमत के हवाले से, तो वो तो बात हम रेगुलर करते हैं, लेकिन मुस्तफा भाई के लिए मैं ये जरूर कहूँगा, मैंने स्मार्ट ही देखा है। ऐसी कौन सी दवाई खाते हैं जो इनका पेट नहीं बढ़ता, हम तो मोटे हो जाते हैं। तो आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हम सर? मैं ठीक ठाक हूँ, आप ठीक ठाक हैं? हकीम साहब, वैसे तो भाई अच्छा लगता है कहते हुए आपको, लेकिन मुझे बताए कि क्या ऐसा राज है, क्या मतलब आपने पेट को समझाया मैं बाहर नहीं आना, मैं जितना भी खा लो बुरी बात? देखिए, असल में सर मुझे अल्हम्दुलिल्लाह स्पीड में तकरीबन जो है ना वो 24 साल हो गए। आप बचपन से चीज़ों को देख रहे थे ना? मेरे वालिद मोहतरम का जो इंतकाल हुआ वो हुआ 2013 में। ठीक है। तो उस वक्त मेरी उम्र जो है वो ऑलमोस्ट जो है ना वो 16 ईयर्स, 16 साल थी। 16 साल थी। तो जब से मैं हिकमत कर रहा हूँ, और उससे पहले अबू कुछ बीमार हो गए थे, तो उसकी वजह से मैं हिकमत कर रहा था। तो इन सेंस देखा जाए तो मैंने अपने आप को हमेशा जो है वो बड़ा ही पाया। देखिए, मेरे जो शोबा है ना उसके अंदर हर छोटा भी बड़ा भी आता है, तो मैं सबको बेटा ही बोलता हूँ, लेकिन बस अल्लाह करम, अल्लाह के उस बेटे की वजह से मैं खुद भी लगता है बेटा ही हूँ। ठीक है जी। इसी के साथ साथ अब हमें एक बात, मैं अब इसी तरफ आता हूँ एक चीज़ और पूछने के लिए। हमें जो है वो ज्वाइन इन किया है मेरे बहुत अच्छा, सुबह मुझे ऐसा लगा कि हमें गोली पड़ गई है बड़ी ज़बरदस्ती, तो मैंने फिर कॉल किया
کہ زین آپ کہاں پر ہیں. تو زین اور اویس خان نے ہمیں جوائن کیا. زین جو ہے وہ سنگر ہے, اویس خان جو ہمارے گٹارسٹ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ, کیسے مزاج ہیں؟ مجھے ایسا کیوں لگا کہ آپ مجھے گولی دے رہے ہیں صبح صبح؟ مجھے لگا ایسا, آپ الگ کبھی کبھی دیر ہو جاتی نا اٹھنے میں. ہاں پر یہ اچھی ہو کہ آپ نے کال کر دی. اچھا, یہ بات تو میں اٹھانے والا انکل بن گیا. دیکھیں لوگ سحری میں اٹھاتے ہیں, میں نارمل میں اٹھاتا ہوں. اچھا یہ مصطفیٰ بھائی آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ اب تھوڑی سی فنی بات ہم کریں گے. کچھ لوگ ہوتے ہیں حکمت میں اس لیے جاتے ہیں کہ اماں کا بھی ایسا کام ہے, ابو بھی ایسے ہی کام کر رہے ہیں, مطلب لوگوں کی خدمت, فلاح و بہبود. یہ جذبہ تھا یا یہ تھا کہ بیٹھوں گا تو پیسے اچھے ملیں گے اور دوستوں میں جا کے اچھی پارٹی واٹی کروں گا؟ بچپن کا مجھے ایک حال بتائیں آپ, پھر میں آپ سے بھی جانوں گا. دیکھیے اصل میں سر نا, میں جب چھوٹا تھا تو اس وقت مجھے بالکل بھی رجحان نہیں تھا حکمت کے اندر, لیکن میں ابو کے ساتھ ایز اے ہیلپر یا ایز اے کیا بولا جائے اس کو, کمپاؤنڈر جاتا تھا. لیکن بیچ میں ابو کچھ بیمار ہو گئے تھے, کیونکہ وہ گر گئے تھے اور گرنے کی وجہ سے ان کا لیور پھٹ گیا تھا, جس کی وجہ سے ان کی میموری تھوڑی سی ویک ہو گئی تھی آخری دنوں میں. تو اس کی وجہ سے مجھے ابو سے اتنا سیکھنے کا موقع نہیں ملا, لیکن جتنا سیکھا الحمدللہ اس کے باوجود اللہ کے حکم سے آج حکمت کی جا رہی ہے. تو حکمت کا جو معاملہ ہے وہ اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ میرے والد محترم اس فیلڈ میں تھے, اور بہت سارے لوگوں کو اس وقت میں نے دیکھا جس وقت جو ہے وہ ابو کچھ بیمار ہو گئے تھے. تو اس وقت میرا جو ہے وہ کچھ انٹرسٹ اس کے اندر ڈیولپ ہوا اور اللہ کے حکم سے آج تک چلی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور وہ آپا ایک چیز ہے, کتنا تنگ کرتے ہیں یہ حکیم صاحب, یہ جو ہمارے حکیم بولوں گے بڑی عمر والے لگتے ہو, چھوٹے سے ہیں لیکن پھر بھی حکمت ہے ان کا, تو مجھے بتا کہ کتنا مصطفیٰ بھائی تنگ کرتے ہیں؟ دیکھیں میرے ماشاءاللہ 2 بیٹے ہیں, میری 3 بیٹیاں ہیں. الحمدللہ میں جتنی بھی تعریف کروں اپنے بچوں کی اتنی کم ہے. ٹھیک ہے. میرے 2 بیٹے ہیں اور یوں سمجھے میں کہتی ہوں میرے 2 انمول رتن, ایک مصطفیٰ ایک نجم. اور ماشاءاللہ بچپن سے یہ تو حفظ میں داخل ہوئے تھے, پھر انہوں نے وہاں سے بھی اسکپ کیا, پھر انہوں نے BBA کیا اور پھر والد کے ساتھ منسلک ہو گئے. جیسا کہ انہوں نے پوری سٹوری بتائی کہ وہ گر پڑے تھے, ان کا لیور پھٹ گیا تھا, لیکن وہ اس وقت اپنی زندگی کے پیک کے دور میں تھے. میرے ہسبینڈ جس وقت گرے ہیں اور جس وقت ان کی میموری لاس ہونا شروع ہوئی ہے, اس وقت وہ ایسے پیک کے دور میں تھے کہ یوں سمجھ لیجئے کہ ان پر خون برس رہا تھا ماشاءاللہ. اور ان کے پیشنٹ نہ صرف یہ کراچی بلکہ تھرو آؤٹ پاکستان سے آتے تھے. اور بیمار ہونے کے باوجود ایک دفعہ تو ایک ایسا موقع بھی آیا کہ وہ ہمارے ڈرائنگ روم میں لیٹ گئے, پیشنٹ سے میرا ڈرائنگ روم بھر گیا. اور جناب ان کی طبیعت خراب تھی, لیکن یہ میرا بیٹا بڑا والا جو ہے میری پروڈکٹ کے ساتھ منسلک ہے, وہ مینوفیکچرر بن گیا میرے ساتھ ماشاءاللہ. اور یہ والا ابو کے ساتھ رہا. اس نے یہ چونکہ ساتھ تھا, اس کو سب پتہ تھا ان کی دوا کیا, ان کی دوا کیا, ان کی کیا, ان کی کیا. تو اس نے ان پر ظاہر ہی نہیں ہونے دیا کہ میرے والد اس وقت کس کرائسس سے گزر رہے ہیں. بس جب وہ لیٹ کر وہ نسخہ لکھتے رہے, لیٹ کر پیشنٹ دیکھتے رہے اور یہ ان کی ہیلپ کرتا رہا. بس اس دن سے اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں BBA کر چکے تھے, اس نے اپنے والد کو نہ صرف یہ کہ ایک مکمل یعنی باہوں میں لے لیا, سہارا دے دیا, اور بیٹھتے سیٹ پہ وہ تھے اور حکمت یہ کر رہا تھا. وہ تمام چینلز پہ آتے تھے اسی بیماری میں, اور یہ بھی ساتھی ہوتا تھا, یہ بچہ تھا بہت صحیح, اور میں بھی ان کے ساتھی ہوتی تھی. میں کبھی ان کے بغیر, میں نے اپنے بغیر ان کے ساتھ ان کو پروگرام نہیں کرنے دیا, کیونکہ مجھے پتہ تھا کسی وقت بھی ان کی طبیعت بگڑ سکتی ہے. لیکن ہم ان کو یہ احساس نہیں دلانا چاہتے تھے کہ وہ بیمار ہیں, کیونکہ اگر ہم ان کو یہ احساس دلا دیتے تو وہ تو بستر پہ لیٹ جاتے, کیونکہ ہمیں پتہ تھا کہ وہ اس وقت بہت کروشل ٹائم میں ہیں اور ادھر بھی ہو سکتے ہیں ادھر بھی ہو سکتے ہیں. تو اس وقت اس نے سنبھالا لیا اور اس وقت اس نے اپنے آپ کو سمجھنے کے منوایا اس وقت. اور ماشاءاللہ اس وقت یہ پاکستان میں نباز ہے, اور میرا خیال ہے کہ اس وقت جید سے جید حکیم پاکستان میں کوئی نباز نہیں ہے میرے اس نوجوان بیٹے کے علاوہ. یہ نبض پہ ہاتھ رکھ کر وہ کچھ بتا دیتا ہے, نہ اسے کسی الٹرا ساؤنڈ کی ضرورت ہے, نہ اس کو کسی ایکس رے کی ضرورت ہے, نہ اس کو کسی سابقہ رپورٹ کی ضرورت ہے, یہ سب کچھ بتا دیتا ہے. اور میرے لیے بہت بڑے آنر کی بات ہے کہ جو کچھ میں نے زندگی میں اسٹرگل کی, میرے ہسبینڈ نے اسٹرگل کی, اللہ نے مجھے اپنی بے پناہ بے تحاشا
اولاد کے اوپر میرے اللہ نے اس پر اپنی تمام رحمتوں کو نشاور کیا، سبحان اللہ۔ جو میرے لیے بہت بڑا اعزاز آپا اس بات کا کریڈٹ میں آپ کو بھی دوں گا، کیونکہ آج کل کی جو لڑکیاں ہیں، جو خاتون بھی کہوں گا، سب اچھا ہے تو بہت اچھا ہے، لیکن تھوڑا سا بگڑتا ہے تو طلاق کا ورڈ بہت عام ہو چکا ہے۔ بہت عام۔ آپ کا بھی ایک ایرا ایسا آیا ہوگا کہ جب بڑے حکیم صاحب جو ہیں وہ غصہ بھی کرتے ہوں گے، چیزوں کو نہیں بھی انڈرسٹینڈ کرتے ہوں گے، آپ لوگ صحیح پازیٹیو بات کر رہے ہوں گے تو وہ نیگیٹو پر لے کے جاتے ہوں گے۔ یہ تو میری بہت دردناک اسٹوری ہے، تو کبھی آپ مجھ پر ایک پورا پروگرام کیجیے گا۔ میرے ہسبینڈ بیسیکلی سی اے تھے۔ اچھا، جب وہ ایک بینک میں جاب کر رہے تھے تب انہیں ایک دم مذہب بہت پیارا لگنے لگا، اور انہوں نے کہا میں جو کچھ کما رہا ہوں یہ سود کی کمائی ہے، اور یہ میرے بچوں کے لیے حلال نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس وقت انہوں نے جاب چھوڑ دی، کچھ نہیں ہمارے پاس۔ ارے بھائی آنکھوں کے آگے اندھیرا آ گیا کہ نہ سر پہ چھت ہے اور آپ نے جاب چھوڑ دی۔ کہتے نہیں، میرا ایک بیٹی ایک بیٹا تھے اس وقت بڑے والے، تو کہنے لگے نہیں میں اپنی اولاد کو حرام نہیں کھلاؤں گا۔ اور پھر اس وقت انہوں نے حکمت پڑھی طبیہ کالج لاہور سے، کچھ نہ ہونے پر ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اور ہم ایک کرائے کے گھر میں رہتے تھے، اور بھئی انہوں نے بے تحاشا محنت کی، اور محنت اس طرح کی کہ انہوں نے اسی وقت جب پڑھ رہے تھے لاہور چلے گئے، اور وہاں پر طبیہ کالج لاہور سے جب ان کو ٹائم ملتا تھا تو وہ وہاں سے وہاں کی کوئی بوتل گلیے، وہاں سے چیزیں لے کر باٹلز خرید کر اپنا ایکسپیرینس، تو میں خاندانی طور پر طبیبہ ہوں، یہ میں آپ کو بتاؤں گی، تو وہ تمام ان کو ایکسپیرینس تھا، ان کے نالج میں تھیں وہ چیزیں، انہوں نے بنا کر لاہور میں ایک ایک دکان پر جا کر وہ شخص محنت کرتے تھے اور بیچتے تھے، پھر جو پیسے اکٹھے ہوتے تھے، ہم تو بے آسرا تھے تو ہمیں یہاں بھیجتے تھے۔ بعض اوقات مجھے بڑا غصہ آتا تھا، پھر میری والدہ کراچی میں تھیں، تو جب انیس صاحب چلے گئے تھے تو پھر میری والدہ نے کہا کہ تم میرے پاس ہی آ جاؤ، تم اکیلی کیسے رہو گی، کیونکہ دن تو گزر جاتی ہے لیکن رات نہیں گزرتا۔ پھر اسی وقت میں نے بیوٹیشین کا کورس کیا، یہ آپ بتاؤں بہت ارلی ایج کی بات ہے، 75 کی بات ہے، اور پھر میرے خاندان والوں نے کہا یہ ہمارے یہاں نہیں نائی کا کام وام ہوتا، بالکل ایسے اور ہم تمہیں نہیں کرنے دیں گے۔ میں نے بہت کہا اپنے بھائیوں سے، سب نے کہا دیکھو خاندان کی عزت ہوتی ہے، یہ نائی کا کام ہے، یہ قابل عزت نہیں ہے، تم نہیں کرو۔ بہرحال پھر اللہ کا فضل ایسا ہوا، بہت قسمہ پرسی میں ٹائم گزارنے کے بعد میرے ہسبینڈ وہاں سے ڈگری لے کر آ گئے۔ جب یہاں پر آ گئے تو انہوں نے اپنا ایک مکتب کھولا، اور میں نے خواہش کا اظہار کیا، انہوں نے کہا میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میں نے کہا اس طرح سارا خاندان مخالف ہے میرا، کہتے ہیں کوئی بات نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہارا شوق ہے تم کو، صرف شوق کی وجہ سے۔ انہوں نے میرا پارلر کھلوایا، میرے گھر کا جو کرائے کا گھر تھا، کرائے پر رہی پوری زندگی، الحمدللہ اب اللہ نے چھت دی ہے، تو اسی کا کرائے کے کمرے میں ایک کمرے میں پارلر کھولا، وہیں پر زندگی کا آغاز کیا، بہت مشکل سے، اور اس وقت آئی بروز 3 روپے میں بنتی تھی اور اپر لپ 1 روپے میں بنتا تھا، یعنی 4 روپے میں 2-3 اگر دن میں آئی بروز بن جاتی تھی، سمجھ لیں آنکھوں کے اندر روشنی آ جاتی تھی۔ اور یہ بھی بتا دوں زندگی میں کہ جب میں نے پارلر کھولا، میری سب سے پہلی کلائنٹ اداکارہ شمی مارا تھی، جو میرے لیے اس سے بڑا اعزاز نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس وقت کراچی میں بیوٹی پارلرز نہیں تھے، اور صرف ایک وہ تھی قدسیہ کے نام سے ایک پارلر تھا، اور وہ اپنا پارلر بند کر کے باہر چلی گئی تھی۔ اور اس کے بعد میرا جو پارلر تھا، میری عطائے زید بہن کی بیسٹ فرینڈ تھی شمی مارا، ان کو ضرورت تھی پارلر کا فیشل وغیرہ کرانے کی، کٹنگ کی، تو انہوں نے کہا آپ رانی کے پاس چلیں، وہ میرے پاس لے آئیں۔ میں نے کہا سریا تم نے کیا کر دیا، میں تو خود کام گئی، اتنی بڑی اداکارہ میرے پارلر ایک کمرے میں آ گئی، لیکن اس وقت تھا ہی نہیں کچھ۔ بہرحال وہ میری سروس سے بہت خوش ہوئیں، اس وقت میں خود ہی کرتی تھی، لیکن پھر اللہ پاک نے عزت دی، پھر میں اپنی مینوفیکچرنگ میں آ گئی، پروڈکٹ بنانے لگی۔ لیکن ذیشان میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ میں نے زندگی میں بہت ٹف ٹائم گزارا۔ مطلب اس چہرے کے اس پار بہت درد ہے جو کہ ہم چھپاتے نہیں ہیں، اور جو بتاتے نہیں چھپاتے ہیں، لیکن ایک بات یہ ہوتی ہے کہ ہمیں زندگی میں چھپانا آنا چاہیے۔ زندگی کے اندر کہتے ہیں نا کہ اپا لوگ بڑے مزے سے بیج جمالوں والا کام کروں گا میں ابھی، تو ایک چیز ہوتی ہے سنتے ہیں اور اس کے بعد جاتے ہیں اس کے
اس کی تو عمل ہی پھوٹے ہوئے ہوں گے, اس لیے تو اتنے مصیبتیں آئی ہیں. بس کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ آپ کے پیچھے وہ اللہ تعالیٰ آپ کو پسند کرتا ہے کہ آپ جو ہے پل صراط سے اچھا گزرے, کیونکہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. پیار کرنے والا اللہ ہے. میں نے اور میرے میاں نے انتھک محنت کی, اور سب سے بڑی بات یہ کہ اگر دو میاں بیوی جیسے کہ ہے کہ ایک گاڑی کے دو پہیے, اگر وہ دونوں میں بیلنس ہو جائے, اگر میاں بیوی پر اعتماد کرے اور بیوی میاں پر اعتماد کرے, تو زندگی کی گاڑی بہت سکون سے گزرتی ہے. میں اپنا پچھلا ٹائم دیکھتی ہوں, بے شک بہت ٹف ٹائم تھا, لیکن ان کی محبت سے, ہمارے اتحاد سے وہ ٹائم ایسا گزر گیا کہ اب وہ خواب و خیال لگتا ہے جب ہم پیچھے چھوڑائے. الحمدللہ ہماری اولادیں ہیں, پروردگار نے ایک کامیابی دی ہے, ایک نام دیا ہے, لیکن یہ نہ اپنے باپ کو فراموش کر سکتے ہیں, نہ میں اپنے اتنے اچھے شوہر کو فراموش کر سکتی ہوں. ہم جب بھی کوئی بات کرتے ہیں, ہم فالتو وقت میں بھی اگر کوئی بات کرتے ہیں, بہت جولی بھی تھے میرے ہسبینڈ, پڑھے لکھے بھی تھے, اور اس قدر خوبصورت زبان تھی. جن چینلز پہ وہ گئے ہیں, آپ یقین کریں کہ ان کے اینکرز ان پر عاشق ہو جاتے تھے کہ آپ اتنی خوبصورت گفتگو کرتے تھے. ان کو گفتگو کا فن بھی آتا تھا, قابل بھی تھے. اللہ پاک نے ان کی شخصیت میں تمام جو ایک انسان کے اندر جوہر ہوتے ہیں وہ رکھ دیے تھے. دیکھیں نا, وہ اتنے قابل تھے تو ہمیں رانی آپا ملی نا. دیکھیں ہمیں رانی آپا پھر کیسے ملتی. اور یہ ایک مثال ہوتی ہے زندگی میں کہ آپ کیسے آگے بڑھتے ہیں. مزید کہانیاں جو ہے وہ میں آپ کو یہ کہوں گا کہ اپنی کہانیوں سے نا بہتر ہوتا ہے ہم دوسرے کی وہ سٹرگل دیکھیں. کہ آج کل اگر رانی آپا یہاں پر سٹیبل ہیں, موجود ہیں, خواہشات نہیں تھی. آج کل تو وتھ سوری یہ کہتی ہے میاں صاحب گردے کا اتنا ریٹ لگ گیا, اتنے میں سیب والا موبائل آ جائے گا, تو ہم یہ کریں گے, تو ہم اس بارے میں بھی بات کریں گے. لیکن سنگر ہمارے ساتھ موجود ہے. کون سا گانا ہمیں سنایا جا رہا ہے؟ گانا تو سنائیں گے ہم, ہونا تھا پیار. ہونا تھا پیار. ہونا تھا پیار. کیوں نہیں ہوا تھا؟ بس ہوا تھا پھر ختم. بجلی کا بل زیادہ ہوا, مجھے لگ رہا ہے کچھ ایسا تھا کہ گیس کا بل تو کم تھا, بجلی کا بل زیادہ تو پیار نہیں تھا. میرے بھائی جلدی بسم اللہ, ہم کرتے ہیں چیزوں کو بسم اللہ کہہ رہا ہوں, سوری, کہ ہم چیزوں کو آغاز کرتے ہیں. اور ویسے میں گانے کا نہیں کرتا, یہ میرے شان بھائی جو کیمرے والے ہیں نا, بسم اللہ کے ساتھ ہم چیزوں کو آغاز کرتے ہیں. لیکن جب ہم چیزوں کا آغاز کرتے ہیں تو وہاں پر ہمیں فن بھی چاہیے ہوتا ہے. اور جو یہ کہ الیکٹرک کے بل والے بھائی بیٹھے ہیں, ہونا تھا پیار ہمیں سنائیں گے. میرے یار ہونا تھا پیار, ہوا میرے یار, آئے نظر چہرے ہزار, ہونا تھا پیار, ہوا میرے یار, تیرے دل کے شہر میں گھر میرا ہو گیا, ہو گیا. سپنا دیکھا جو تم نے وہ میرا ہو گیا, ہو گیا. ہونا تھا پیار, ہوا میرے یار, میرا یار لائن میں زیادہ ہوگی, شام خراب, خوابوں کی ڈور والا نا لائن. اچھا جی, یہاں پر اچھا اس گانے میں دو تین چیزیں مجھے مصطفیٰ سمجھ نہیں آتی کہ تیرے شہر میں گھر میرا ہو گیا, کرائے کا ہی ہوگا, اس وقت خرید تو کوئی بھی نہیں سکتا. اور مسئلہ یہ ہے کہ جو تیرا سپنا تھا, آج کل تو سپنا دیکھ کے وہ لوگ ماموں بن جاتے ہیں, رشتہ کہیں اور ہو جاتا ہے. تو تھوڑا سا گانے میں ہمیں چینجز لانی پڑیں گی, کیا کہیں گے مصطفیٰ, کچھ نہ کچھ چیزیں چینج ہونی چاہیے. یہاں پہ جیسے سنگر ہمارا بول گیا تھا, اس لیے کہتے ہیں یاد کر کے. تو یہ مجھے بتائیں مصطفیٰ کہ آج کل کے دور میں جب زندگی میں, اچھا میں ایک چیز کہتا ہوں کہ آپ کو بہت زیادہ لڑکیوں کو, لیکن لڑکوں کو بھی ہونا چاہیے سکن اچھی ہو, بال اچھے ہوں, اور آپ کا جو بھی, اچھا ضروری نہیں ہے, یہاں پر ہمارے یہاں پر ایک بہت گندی مت ہے کلر فیئر.
कलर फेयर सबसे बुरा लगता है वैसे ऑनेस्टली बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल। जितना डस्की कलर होता है वो बहुत अच्छा होता है, लेकिन स्किन का क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मुझे दो चीजें आज आपसे पूछें, एक तो लोग अंधक मेहनत करते हैं, खाना खत्म कर देते हैं, कहते हैं ना कि अंडा छील के किसी को तो छिलकों पे गुजारा कर लेते हैं कि जो वजन ना बढ़े। तो मुझे ये बताएं कि वजन किस तरह कंट्रोल होगा? देखिए, सबसे पहला ये जो टॉपिक है ओबेसिटी, इसका जो मामला है, इसका जो बेस है वो वीकनेस की वजह से ही है। ठीक है। देखिए, हमारे यहाँ एक बड़ा कॉन्सेप्ट ये है कि अल्लाह ने बनाया है रात आराम के लिए, रात को हम जागते हैं, सुबह में सोया जाता है। ऐसा ही है। दूसरा, जो दिन का सबसे पहला मील है वो है नाश्ता, उसको स्किप कर दिया जाता है। दूसरा, वो जो आपका लंच है उसके ऊपर आपका पूरा का पूरा बॉडी बैलेंस करता है, डिपेंड करता है, उसमें भी जो स्नैक्स खाए जाते हैं। ऐसा ही है। और रात को जिस वक्त आपकी बॉडी को सोना है उस वक्त बंदा मन के खाता है, दबा के खाता है। तो यही एक सबसे बड़ी वजह है वेट के बढ़ने की और वीकनेसेस के आने की। ठीक है। दूसरी बात, देखिए, जिन लोगों को अपना वेट लॉस करना है तो वो देखिए, कभी भी जो है ना मोटापा, हमने बहुत लोगों को देखा कि वो खा कर मरते हैं, बगैर खाए कोई नहीं मरता। ड्रिप खा के मरे लेकिन मरते हैं, ठीक खा पी के मरते हैं, ऐसे ना। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी बात ये है। तो उसकी वजह से अगर बंदा ज़्यादा खाएगा तो कभी बीमार नहीं, फुल अभिनसन देखा जाए तो अगर बंदा बैलेंस के तौर पर खाएगा तो हमेशा सेहतमंद रहेगा। ठीक है। लेकिन अगर बंदा अपने मील्स को डिवाइड करे तो सही रहेगा, लेकिन अगर बंदा एक वक्त खाता रहेगा तो हमेशा वो बीमार ही रह पाएगा। ठीक है। लेकिन हर खाने के बाद कोशिश की जाए कोई ना कोई मीठा या गुड़ का इस्तेमाल लाजमी तौर पर करें। लेकिन वो इस्तेमाल है ना, मैंने किलो के हिसाब खा जाते हैं। दूसरी बात, देखिए, नींबू पानी जो है ना, ये अल्लाह की ऐसी नेमत है, तो ये अंदर से एक तो फैट्स को डिसॉल्व करता है, जबरदस्त। दूसरा फैटी लिवर को ख़त्म करता है, क्या बात है। तीसरा जो बॉडी के अंदर आयरन की कमी हो जाती है, नॉर्मली तौर पर जो वेट बढ़ता है इसकी 4 वजूहात हैं। सबसे पहला ये हार्मोन्स की वजह से होता है, दूसरा कुछ लोगों के में पानी की कमी होती है, उसकी वजह से भी वेट बढ़ जाता है, तीसरा टेंशन या डिप्रेशन की वजह से वेट बढ़ता है, और चौथा इनहेरिटेड, कुछ लोगों का ख़ानदानी तौर पर भी वेट बढ़ा हुआ होता है कि अम्मा अब्बा का है तो उसकी वजह से भी बच्चों के अंदर ये मामला आ जाता है। अब ये जो मामला है इसमें देखा जाता है कि हाइट और वेट अगर ये दोनों बैलेंस आए, मतलब अगर किसी की हाइट है बिलफर्स 5 फुट, तो अगर उसका वेट 55 से ऊपर है तो ये जो है वो वेट में ज़्यादा कहलाएगा। अगर किसी की हाइट 6 फुट है और उसका वेट चल रहा है 65-70 तक तो ठीक है, इससे ज़्यादा है तो फिर ये कमज़ोरी या ओबेसिटी के अंदर आ जाता है। तो जिन लोगों को भी अल्लाह ना करे प्रॉब्लम चल रहा है ओबेसिटी का, उसके लिए 3 चीज़ें हैं। एक का नाम है रेवंद असारा, दूसरी जड़ी बूटी है इसका नाम है कुश्ता मरगांग, और तीसरी जड़ी बूटी है उसका नाम है कलौंची। सही। इन तीनों चौथी वाली चीज़ों याद होगी, 2 भूल गया मैं। अच्छा, इन तीनों चीज़ों को ग्राइंड कर लीजिए। ठीक है। ग्राइंड करने के बाद ½ टीस्पून ट्वाइस अ डे, ठीक है। सुबह और शाम, ये ½ टीस्पून खा लीजिए पानी के साथ, तो उससे 4 फायदे होंगे। सबसे पहला, ये बॉडी में जो आयरन की कमी है या बॉडी में जो इन्फेक्शन उसको ख़त्म करेगा। जबरदस्त। दूसरा, ये हार्मोन्स को बैलेंस करेगा। तीसरा, ये टेंशन या डिप्रेशन को ख़त्म करेगा। ठीक है। और चौथी बात ये कि जिन लोगों की मसल्स वीक हो जाते हैं या बॉडी में पानी की कमी हो जाती है तो उसको पूरा करेगा। जबरदस्त। तो उसके बाद देखिए, ये वेट लॉस नहीं करेगा, ये बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेगा, ये बॉडी को बैलेंस करेगा, जहाँ पर भी फैट्स हैं उसको ख़त्म करेगा, क्या बात और जहाँ पर भी फैट्स चाहिए वहाँ पर पैदा करेगा, मतलब बॉडी को ये बैलेंस में लेकर आएगा। तो इससे जहनी, जिस्मानी, आसाबी हर एतबार से आपको फ़ायदा ही होगा और बॉडी हमेशा आपका सेहतमंद रहेगा। अच्छा मुस्तफा, आपके लिए मैं एक बात कहूँगा, आप बड़ी इजी वे में चीज़ें बताते हैं ना। उस दिन आपा मैं एक हकीम को देख रहा था, आपने उबला हुआ पानी पीना है लेकिन चूल्हे के पास बिल्कुल नहीं जाना।
अच्छा, अब वो चूल्हे से उबल के खुद तो नहीं आ जाएगा भाई मैं उबल के आ जाए पी लें, ठीक है। तो प्रॉब्लम ये कि आप लोगों के लिए आसानियां पैदा करते हैं, जो मैंने आपकी हमेशा देखी कि इजीएस्ट वे, हर्ब के नाम बड़े गाढ़े गाढ़े होते हैं, वो मुश्किल हो जाता है उनको याद करना, लेकिन आपको ये है कि जब भी आप चीज़ को बनाना चाहे, जैसे कि मुस्तफ़ा ने भी, हकीम मुस्तफ़ा ने कहा, तो आपको उस चीज़ को पॉज कर करके अपने पास लिखना है और उसके बाद उसको, अच्छा जितनी भी हर्ब्स हैं इनको हम वज़न ले लेना सबको। ये 3 चीज़ें हैं, एक है रेवंत असारा, ठीक है, दूसरा है कुश्ता मरगांग और तीसरा कलौंजी तो है, ठीक है। बस। तो बेहतर ये होगा कि इन तीनों चीज़ हवा से ले। हाँ, चूँकि असल में तीनों चीज़ें बहुत माइल्ड सी हैं, ये कोई बंदा भी ले सकता है, तो इसलिए इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो बहुत तेज़ हो या बहुत हार्ड हो, और ये तीनों चीज़ें आराम से मिल जाती हैं, बिल्कुल ऐसे। तो बेहतर ये होगा कि पहले आप इसको बनाएं 50-50 ग्राम लेकर, ताकि हाँ, लेकिन इसमें एक बात ये है कि कुछ लोगों को रेवंत असारा की वजह से मोशंस लग जाते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने कहा ये पेट के निज़ाम को, जिगर के निज़ाम को सही करता है, ठीक है। तो जिन लोगों को मोशन लग जाते हैं तो वो हाफ टी स्पून के बजाय इसको क्वार्टर टी स्पून कर लें, ठीक बस है। इस तरह करेंगे तो अल्लाह के हुक्म से हमेशा सेहतमंद रहेंगे इंशाअल्लाह। जबरदस्त। इसी के साथ ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे, देखते रहिए द ग्लोबल मॉर्निंग। चाह ऐसी है ये तेरी, अच्छा, ये आतिफ असलम का गाना मैंने जब पहली दफा इसको सुना था ना, क्योंकि मैं रेडियो से वाबस्ता था, तो मुझे ये लगा कि उनका हाथ दरवाजे में आ गई या कुछ ज्यादा लंबा होगा था उनके गाने में, तो मुझे लगा हाथ में हो सकता है कुछ ऐसा हुआ, तो गाने का टेक्सचर बन गया। तो आप आपसे पूछेंगे, मुझे ये बताएं कि आप जो नए बच्चियां जो हैं वो, क्योंकि अब सफर के महीने के बाद रबीउल अव्वल और फिर शादियों का सिलसिला शुरू हो जाता है, तो मुझे ये बताएं कि अब जो ब्राइड्स आपके पास आती हैं, आपका उनको एक तो सिखाने का अमल तो बहुत बेहतरीन होता है कि जब पिया के घर जाना है तो माँ बाप की बातें, माँ बाप के घर में रहती हैं, वहाँ जाकर इज्जत, ये तो आपके बारे में बहुत मशहूर है कि आप गाइड बहुत करती हैं। लेकिन मुझे बताएं कि अब जब कोई फीमेल आती है, ये बच्ची आती है आपके पास, वो कहती है कि रानी आपा मैंने तो वो वाला मेकअप करवाना जो उस बंदी ने करवाया था, तो आप उसको गाइड करती कि नहीं बेटा आपके फीचर्स डिफरेंट हैं, मैं जो करूँगी वो ये वाला मेकअप अच्छा लगेगा।
بالکل آپ نے بہت اچھی بات کی کہ اب ماشاءاللہ ربیع الاول کا مہینہ آنے والا ہے، بہار کا موسم شروع ہونے والا ہے، شادیوں کا سیزن ہے۔ سب سے پہلے میں بات کا آغاز اس طرح کروں گی کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں نے بہت ٹف لائف گزاری، میں اسی معاشرے کا ایک حصہ ہوں، تو میں جب اپنی پچھلی زندگی پر نظر رکھتی ہوں تو مجھے وہ زمانہ یاد آتا ہے، اور اب تو اس سے زیادہ برا زمانہ ہے کہ اتنی مہنگائی کا دور ہے کہ ہر شخص پریشان ہے، گھر کا ہر فرد محنت کر رہا ہے تو کسی کا گھر چل رہا ہے۔ تو میں ہر سال کی طرح اس سال بھی ایک فری بیوٹیشین کورس کراتی ہوں، جو کہ انشاءاللہ تعالی 8 اگست سے شروع ہو رہا ہے۔ یہ فری آف کاسٹ ہوتا ہے اور پورے پاکستان سے اس میں لڑکیاں شرکت کرتی ہیں، میرے سیلون میں ہوتا ہے۔ فری کورس ہے، 3 ماہ کا ہے، اور 8 اگست سے انشاءاللہ میں شروع کرتی ہوں۔ آپ کے چینل کے توسط سے بھی جو لوگ میرا پروگرام دیکھ رہے ہیں اگر آنا چاہیں تو ضرور آئیں، یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا کہ اتنے بڑے چینل پر آ کر میں نے تمام بچیوں کو دعوت دی ہے، اور یہ فری آف کاسٹ فری کورس ہے، بیسک ٹو ایڈوانس بیوٹیشین کورس ہے۔ اور جہاں تک آپ نے کہا کہ جب دلہنیں آتی ہیں، دیکھیے جب زندگی میں ماں باپ کا بھی کبھی بچپن سے جس دن سے بچی پیدا ہوتی ہے شادی تک کا یہی خواب ہوتا ہے کہ ہماری بیٹی اچھے سے اچھے گھر بیاہ کر جائے، اور لڑکی جب دلہن بننے کا خواب جب سے وہ سمجھ لیں بچپنے سے، اگر اتنی سی بچی بھی ہے تو ان کا یہی شوق ہوتا ہے کہ دلہن بنائے۔ دلہن بننے کا خواب ہر ایک کا ہوتا ہے، اور اللہ پاک ساری لڑکیوں کو صاحب نصیب کرے، کیونکہ بچیاں سوچ کر آتی ہیں کہ شادی کے دن میری زندگی کا سب سے اہم دن ہے۔ بہت ساری بچیاں تصویریں بھی لاتی ہیں اپنے ساتھ کہ ہمیں ایسا بنائیے، ہمیں ایسا بنائیے، ہمیں ایسا بنائیے۔ میں کسی بھی بچی کو مایوس نہیں کرتی، میں کہتی ہوں ارے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، آپ تو اس سے بہت زیادہ خوبصورت لگیں گی، آپ تو اس سے بہت زیادہ پیاری ہیں، یہ تو کچھ نہیں ہے، یہ کچھ نہیں ہے۔ پھر بچیاں بالکل ریلیکس ہو کر بیٹھ جاتی ہیں، اور آج کل میں 50% ڈسکاؤنٹ پر شروع کر رہی ہوں اللہ کے فضل سے، اور 1 اگست سے لے کر 14 اگست کی خوشی میں پاکستانی ہیں، اپنے پاکستان میں خوشیاں بانٹنا چاہتے ہیں، تو 50% ڈسکاؤنٹ پر میرے سارے میک اپس بھی ہیں، اور برائیڈل میک اپ بھی اس میں شامل ہے، ہیئر اسٹائل بھی شامل ہیں۔ میں چاہتی ہوں ہر شخص کی خواہش پوری ہو، جو کچھ کرنا چاہتا ہے وہ آئیں رانی آپا کے سیلون میں، میرا سوسائٹی آفس بلاک 2 میں ہے، رانیز کے نام سے ہی، اور 50% ڈسکاؤنٹ ہر سروسز پہ ہوگا۔ اور اگر اس چینل کا خاص طور سے نام لیں گے، وینس چینل ذیشان کے حوالے سے، تو سمجھ گئی آپ کے ہو گئی واہ واہ زبردستی۔ اچھا آپا مجھے یہ بتائے گا کہ آپ کا جو میک اپ کا سیشن ہے وہ آپ خود دیکھتی ہیں یا آپ کے ورکرز دیکھتے ہیں؟ کیونکہ کچھ لوگ جو کہتے ہیں کہ رانی آپا کا جو نکھارنے کا انداز ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے، تو آپ کیا خود دیکھتی ہیں میک اپ؟ جی میں کچھ چیزیں اپنی برائڈ کی خود دیکھتی ہوں، لیکن ظاہر ماشاءاللہ شادی کے دن ہوتے ہیں تو پارٹی میک اپ بھی ہوتے ہیں، ولیمہ میک اپ ہو رہے ہیں، برائڈل میک اپ ہو رہے ہیں، ڈیفرنٹ ہو رہے ہیں، ماڈل میک اپ ہیں، بہت سارے ہوتے ہیں۔ اگر ایک ہی وقت میں بہت سارے ہوں تو ہمارے پاس میک اپ آرٹسٹ ہیں جو کہ خاص طور سے اسی فیلڈ کے لیے ہیں، لیکن کچھ بچیوں کی بیس ایسی ہوتی ہے جیسے بہت پگمنٹیشن ہے یا ایکنی والی اسکن ہے، تو ان کی جو بیس ہوتی ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہوتی ہے، تو وہ ان کی بیس میں خود بناتی ہوں۔ ہیئر اسٹائل کا میں خود کرتی ہوں، موسٹلی اپنی برائڈ کو میں مطلب چیک اینڈ بیلنس میں خود رکھتی ہوں، اور چونکہ میرا میک اپ سگنیچر میک اپ ہوتا ہے۔ کچھ بچیوں کی ایکچولی ذیشان میں آپ کو بتاؤں کہ الحمدللہ 40 سال ہو گئے میرے پارلر کو، اور یہیں PCHS میں ہے، تو جو بچیاں مجھ سے 40 سال پہلے دلہن بنی تھیں اب ان کی بیٹیاں، بہویں، پوتیاں، نواسیاں دلہنیں بن رہی ہیں، تو یہ سمجھ لیں کہ ایک نسلوں کا پارلر ہو گیا۔ تو وہ اپنی تصویر لے کے آتی ہیں، دیکھیے اس دور میں ہم ایسے لگے تھے، میں کہوں اب تو یہ تو اس زمانے کی حوریں ہیں، آپ دیکھیے گا کیا بنیں گے۔ تو مجھے یہ بڑا آنر اپنے لیے فیل ہوتا ہے کہ میں نانی دادیوں والی بیوٹیشین ہوں، اور الحمدللہ جس کی ماں کو کیا، اس کی دادی کو کیا، اس کی نانی کو کیا، اب پوتے اور پوتی نواسیوں کو بھی کر رہی ہوں، تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے، اور نسل در نسل ہے میرا۔ اچھا اب ایک سوال پرانے زمانے کی میں بات کروں گا، جب آپ نے شروع کیا تھا تو جیسے آپ نے کہا 40 سال پہلے کی بات ہے، تو پہلے بھی اتنا ہی میک اپ میں سامان ہوتا تھا، یا وہ میں نے جو بڑی امی کو اپنی دیکھا وہ ایک لپسٹک لیتی تھی، یوں لگایا، یوں کیا، یوں کر کے آنکھوں میں کام ختم ہو گیا، میک اپ پورا ہو گیا؟ جی جو میک اپ کی ابتدا تھی وہ بالکل یہی تھی، ایک سنو تھی جو بہت مشہور تھی، وہ تمام خواتین لگایا کرتی تھی، وہی لپسٹک اپنے ہونٹوں پر لگائی
ایسے کیا وہی لے کر اپنے چیکس پر لگائی اور اس کو ایسے کر لیا. اور جو زیادہ یعنی فیشن کرتی تھی تو وہ اس کے اوپر یعنی کمپیکٹ پاؤڈر بھی لگا لیتی تھی. اور زیادہ تر بتاؤں کمپیکٹ پاؤڈر بھی بعد میں آیا, جو ٹیلکم پاؤڈر ہوتا ہے وہ لیا اور وہ اچھی طرح گردن پہ اور منہ پر بھی لگا لیتی تھی اور اچھی لگتی تھی. پھر زمانے نے کروٹ بدلی, خواتین نے میک اپ کا غازہ فاؤنڈیشن کا استعمال شروع کر دیا, بلش آن کا استعمال شروع کر دیا. پھر اس کے بعد پارلرز کا دور آ گیا تو انہوں نے ہیوی میک اپ شروع کر دیا, اور اس ہیوی میک اپ نے تو اس حد تک کروٹ بدل لی کہ اب نہ پوچھئے کہ میک اپ میں کیا کیا ایسیسریز ہو گئی ہیں. اب تو دلہن کو سنبھالتا گرے گئی ٹوٹ کے میک اپ نہ نکل جائے نا, تو ایسا لگتا ہے کھول چڑھاؤ. میں ایک بہت مزے کا واقعہ بتاؤں آپ کو کہ پتہ نہیں مجھے چینل پہ سنانا چاہیے نہیں, مجھے پچھلے دنوں ڈینگی ہو گیا تھا. تو مجھے نا ہم لوگ خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب کے مرید ہیں, تو میں ان کے پاس گئی دم کرانے. تو وہ میں بیٹھی ہوئی تھی تو وہ مجھے کہنے لگے آپ کو پتہ, جو دم کرنے والے, آپ کو پتہ ہے. میں نے کہا مجھے کیا ہو گیا, مجھے ڈینگی ہو گیا تھا, میں اتنی بیمار ہوں. کہنے لگے بہت سنجیدہ ہو کے, آپ کو پتہ ہے آپ کو لوگوں کی بد دعا لگ گئی ہے. اچھا مجھے کچھ نہیں پتا, بہت سنجیدگی سے انہوں نے کہا. میں نے کہا اللہ میں نے کیا کیا ایسا, میں اپنے دل میں اپنے آپ کو دہرا رہی ہوں کہ کیا میں نے واقعی کوئی ایسی غلطی تو نہیں کی. پھر میں ان کے پاس گئی, میں نے کہا آپ نے ایسا کیوں کہا؟ کہنے لگے کیوں نہیں کہا, آپ کو نہیں پتا؟ میں نے کہا نہیں مجھے نہیں پتا, میں تو بہت یاد کیا, مجھے تو کچھ یاد نہیں آ رہا. بہت ٹھٹا لگایا اور کہنے لگے آپ دلہنے بناتی ہیں نا, اور جب رات کو جب محفل میں ہوتی ہیں اور صبح جب اس کا منہ جب دھلتا ہے تو میاں کے دل سے بد دعا نہیں نکلتی. زبردست, بالکل ایسا ہی. مولانا تھے, میں اسے اتنی ہنسی, کہنے لگا ٹھیک ہو گئی نا. میں نے کہا جی اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا جی, یہاں پہ وقت مجھے آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے جوائن کیا. مصطفیٰ بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ, اور انشاءاللہ یہ ساتھ ایسے ہی رہے گا, اور پھر آپس سے مزید جدت ہم پوچھتے رہیں گے. اور آپ ایک کوشش یہ کریں گے کہ ہم یہاں پہ لائیو کلاس جو ہے نا واپس انعقاد کریں, تاکہ آپ آ کر ہمیں یہاں لائیو میک اپ دکھائیں. اور میں بالکل پگمنٹ والی اور گہرے کلر کی ہم ایک دیکھیں گے فیمیل کو یوں, تاکہ برا کلر پہ تو لپسٹک بھی, لیکن جو فیمیل ہوتی ہے ان کو کس طرح نکھارے وہ ہم بات کریں گے. ہاں دیکھیے, ہمیں ایسی اسکن چاہیے ہوگی جو بہت ہی پگمنٹڈ ہو, اور اس کے لیے میک اپ کرنا بہت مشکل ہو. بالکل ہم یہی کریں گے, مشکل اسکن دو ہم کریں گے, ایک ہم پروفیشنل کریں گے اور ایک گھر پہ کیا کر سکتے ہیں وہ ہم بتائیں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ آپ دونوں کو جوائن کرنے کا. زہر ہمارے ساتھ رہیں گے, ایک بریک کے بعد ملتے ہیں کچھ اور مہمانوں کے ساتھ. دیکھتے رہیے دی گلوبل مارننگ. اور جناب ویلکم بیک, پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور یہاں پر ہم آج میں اپنی کولیگ سے آپ کو ملوانے جا رہا ہوں, یہ وہ بندی ہے جنہوں نے وینس سے یہ پروگرامز کیے اور بے انتہا خوبصورت انداز میں یہ گفتگو کرتی ہیں. نہ صرف گفتگو کرتی ہے بلکہ جس بھی گیسٹ کو بلاتی تھی, اور انہوں نے ایک ڈیفرنٹ جو ہے وہ پروگرام کیا وینس HD سے, جس کا نام تھا ریڈیو کے ستارے. ریڈیو کے ستاروں کو انہوں نے متعارف کروایا. آواز کی آج سے 5 یا 4 سال پہلے تک اتنا کانسیپٹ نہیں تھا کہ آپ فیس بک پر یا یوٹیوب پر لائیو جا رہے ہیں. آپ RJ کا کانسیپٹ جو تھا وہ یہ تھا کہ آپ گھر سے گندھا منہ اٹھا کے آتے ہیں, آپ اچھا سا پروگرام کرتے ہیں اور گھر چلے جاتے ہیں. تو the one and only the queen of ریڈیو پاکستان, اور ہم ان کو ڈفرینٹ چینلز پر بھی دیکھتے ہیں, RJ عنبر ثنا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہے؟ الحمدللہ بالکل ماشاءاللہ. ریڈیو کا وہ ساتھ بہت زبردست رہا, اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اس جگہ کی پیداوار ہیں جہاں پر آپ کو فن سکھایا جاتا ہے. ایگزیکٹلی بالکل ایسا ہی ہے. اردو اور اس کا لب و لہجہ, اس کی تلفظ, اس کی ادائیگی اور اس پر الفاظ پر آپ کا گرفت جو ہے, یہ تمام ٹریننگ ریڈیو پاکستان کی مرہون اور وہاں محنت کی ہے. سختیاں تو بہت ضروری ہے نا. آج کل کی جنزی سختی برداشت نہیں کر سکتی, لیکن ہمیں عادت ہے سختیاں برداشت کرنے کی. اور یہ عنبر ثنا بھی اس چیز کی گواہی دیں گی, اکثر و بیشتر کمپیوٹر بند ہو جاتا, کتنی جی دیر ہاں بول رہے بالکل. وداؤٹ میوزک ہمیں اپنی جو ہماری گفتگو, یا یوں کہہ لیں کہ جو ہماری صلاحیت کا صحیح امتحان ہوتا تھا نا, وہ تبھی ہوا اور اکثر و بیشتر ہوتا تھا. جی ہاں, سخت امتحان لیے جاتے تھے. ایٹ ٹائم 10 منٹ ہو جاتے تھے, اور وہ یہی ہوتا تھا کہ بولیں اور بس بول رہے ہوتے تھے. اور ہمارا یہ سلوگن ہوتا
पानी लाजम पानी। हाँ जी बिल्कुल, आप नाज़रीन आप बात सुन रहे हो क्योंकि देख तो कोई नहीं रहा, पानी का इशारा कर रहा है, गला सूख रहा है। तो ये चीजें तमाम बातें अमर सना इसी तरीके से रहेंगी क्योंकि आज की जनरेशन को किन किन चीजों पर फोकस करना है हम, क्योंकि यू आर द बेस्ट आरजे और बेस्ट होस्ट हैं Thank you तो so much. फीमेल को जरूरी है क्योंकि आजकल विद सॉरी आप भी एक लड़की हैं लेकिन कहते हैं कि सॉरी की क्या बात है, अच्छा कहा आपने, अच्छा लगा। थैंक यू। नहीं, एक कहते हैं कि फीमेल कार्ड कितना इंपॉर्टेंट है या आजकल बहुत ज्यादा ताल्लुकात तो लड़कों का भी काम चल जाता है कि आपको मिल जाती है, इस बारे में बात करेंगे। यासिर भाई हमारे साथ मौजूद है जो कि हमें गिरफ्त देते हैं उस बात पर कि हमें इन चीज़ों को सोल्यूशन कैसे कर सकते हैं, हम उसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, लेकिन हुकूमत क्यों नहीं देखती, ये बात बाद में करेंगे। यासिर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं निशान भाई? मैं ठीक ठाक, आप सुनाए ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। और मतलब अब जब भी आप आते हैं, मतलब आप माशाल्लाह गाड़ी पर आते हैं, पेट्रोल भी डलवाते हैं, तो गुस्सा क्यों नहीं करते आप? देखिए फिर वो अगर गुस्सा करेंगे ना तो फिर डॉक्टर का खर्चा भी बढ़ जाएगा, तो बेहतर है एक ही बार इत्तेफाक किया जाए, पेट्रोल फिर एक ही उस पर बेयर कर लिया जाए, बजाय इसके कि हम फिर डॉक्टर की एंजाइटी और डिप्रेशन की नहीं, तरफ आपको जो आंसर आने में 1 सेकंड का पॉज आया ना वो दुख मुझे फील हुआ। अमर हुआ या नहीं? जाए। मैटर तो करता है डेफिनेटली, ये मैं एक आम आदमी हूँ, डेफिनेटली इट मैटर्स, ऐसा ही है, इट हिट्स द पॉकेट डेफिनेटली। बिल्कुल। और कुछ ज्यादा ढस करके हिट करते हैं ना, जब कहते हैं पेट्रोल खत्म होने वाला होता है, वो कहते हैं वाइब्रेशन शुरू हो जाती है पॉकेट में कि अब पैसे जाएंगे। अब तो इस कदर इंटरेस्टिंग हो गया है ये पेट्रोल के प्राइस कि मैं समझता हूँ जितने लोग मौजूद हैं, आप किसी से भी पेट्रोल का प्राइस पूछने किसी को नहीं पता होगा, क्योंकि रोज प्राइस आ रहे हैं ना अब तो। कम जो है वो 3 दिन बाद होंगे। देखिए हुकूमत इतनी अच्छी है, कहती कम ही ज्यादा कम 3 नहीं, दिन बाद परसों 1 रुपया कम हुआ है। हाँ पूरा 1 रुपया। और पूरा उसके 1 बाद जो रुपया। तस्वीर मैंने देखी है दिल गार्डन रात नींद नहीं आई मुझे उस तस्वीर की। तो डेली बेसिस पर इतने जवार, इतने मतलब ऐसी मास्टरमाइंड फार्मूलाज पता नहीं कैसे आते हैं, 200 यूनिट से ऊपर जो है वो रेट चेंज हो जाना, रोज रात को ये आपने पेट्रोल वो सुई वाला वाकया तो सुनोगे ना, पूरा घूम के कि पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया, जब उसको एनालिसिस किया गया तो लिखा मेड इन पाकिस्तान। वी आर दैट काइंड ऑफ अ पीपल। तो ये चीजें हैं। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे साथ डॉक्टर मौजूद है, डॉक्टर हिबा मजहर ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे सर। मिजाज हैं? अल्लाह का शुक्र है, आप बताएं आप मैं कैसे ठीक ठाक हूँ। हिबा बहुत छोटी सी उम्र में डॉक्टर नहीं बन गई आप? हैं? जी सर। इजी था या कोई कैप्सूल खाती थी आप डॉक्टर बनेंगे? नहीं सर, अगर लगन हो तो इजी होता है, फिर इजी हो जाता जी है। इजी हो अच्छा जाता है। मुझे ये बताएगा कि सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो खवातीन के अंदर प्रॉब्लम आती है कि वो माँ नहीं बन सकती या और ABCD कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उसकी बेसिक कॉजेस क्या है? अच्छा देखिए, सबसे पहले इसमें आजकल का माशरा आपको पता है कि एक सोसाइटी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल माहौल हमने क्रिएट कर दिया है हर एक कपल के लिए बेसिकली, और इसमें स्पेसिफिकली फीमेल ही नहीं मेल भी टारगेट होते मेल तो हैं। बहुत ज्यादा पिछते बेचारे, 2 नौकरियां करते हैं फिर शादी करते हैं। तो इसमें ये होता है, इसकी जो वजूहात होती है ना, वो बेसिक वजह स्ट्रेस ही होती है, और इसके अलावा कुछ डाइटरी मॉडिफिकेशन है, कुछ ऐसी खुराकें हमारे पास आ जाती हैं जो कि कॉज करती हैं इनफर्टिलिटी का। और इनफर्टिलिटी बेसिकली 2 टाइप्स की होती है, फर्स्ट प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी में ये होता है कि फीमेल ने कंसीव ही नहीं किया है, और सेकेंडरी में ये होता है एक बार कंसीव कर लिया दोबारा वो कंसीव नहीं कर पा रही, तो इसमें बहुत सी वजूहात आ जाती हैं। तो प्राइमरी की डिफरेंट वजूहात होती हैं और सेकेंडरी की डिफरेंट वजूहात अच्छा, होती मैंने अक्सर माओ को ये घरों से आवाज आते हुए सुना, मुर्गी खा रहे हो माँ नहीं भैया बाप नहीं बनोगे, ऐसा बात सही है? नहीं सर, इन नहीं, गलत मेडिकल बात है। साइंस ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ मेडिकल साइंस प्रूव नहीं करती है जी। कि आपको चिकन खाने से भी ये जो बीमारी है वो लाक हो सकती बिल्कुल, है? बस ये है कि आप एक लिमिट में हर चीज़ को ही लेकर चलना है। अच्छा, PCOS जो होते हैं, ओवरी के अंदर जो आपकी सिस्ट बन जाती है, तो वो हार्मोनल चेंजेस की वजह से है या उसकी और भी कोई कॉज है? देखें, आपने अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड पर है, PMOS नाम रख दिया गया इसका। तो ये क्यों रखा गया है? क्योंकि सिर्फ ओनली ओवरीज में इन्वॉल्व नहीं होती, ठीक है, या ओनली हार्मोन इन्वॉल्व नहीं होते जो कि फीमेल के एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, LH, FSH होते हैं। तो इसमें ये होता है कि आपकी ऑल ओवर बॉडी ही इन्वॉल्व होती है। जबरदस्त। ठीक है, आजकल आपको पता है कि आयोडीन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, सॉल्ट बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, तो थायराइड के डिसबैलेंस हो जाते हैं, स्ट्रेस है, स्लीप साइकिल लोगों की डिस्टर्ब है, कोर्टिसोल लेवल बहुत ज़्यादा हाई हैं, तो उसकी वजह से जो है PCOS कॉज होता है। तो इसको हम डायरेक्ट टारगेट ओवरीज पर नहीं करेंगे, हमारी पूरी लाइफस्टाइल ही इसके ऊपर मद्देनजर रखनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही। और चीजें लड़कों की तो बेचारों की पेट्रोल साइकिल खराब रहती है। तो मुझे ये बताएगा अंबर सना, आपकी तरफ आते हैं, मुझे ये कहते हुए भी दुख होता है क्योंकि हमारा आगाज टीवी से पहले हम रेडियो वाले हैं और हम रेडियो को ही बेस रखते हैं कि यस वी आर द रेडियो पीपल। मुझे ये बताएं कि आजकल आप जब डिफरेंट चैनल्स को सुनते तो कुछ
غیر اخلاقی الفاظوں کا استعمال اگر وہ نہیں کریں گے تو کیا ہم پروگرام نہیں کر سکتے؟ ہاں نہیں کر سکتے وہ، اس لیے کہ وہ یوز ٹو ہیں ان الفاظ کے. نجی لائف میں بھی وہی ورڈز استعمال ہو رہے ہیں، اور جب تک ان الفاظ کی وہ شمولیت اپنی گفتگو میں نہیں کرتے صحیح. تو ان کو اپنی بات نامکمل محسوس ہوتی ہے، اور ان کو اپنے لحاظ سے وزن محسوس نہیں ہوتا بات میں. ان کو لگتا ہے میری بات اتھینٹسٹی ہی اس وقت ایکسیپٹیبل ہوگی جب میں اس طرح سے بات کروں گا. اچھا ایک تو یہ ریزن ہے، دوسرا ریزن یہ ہے کہ فیل بھی نہیں ہوتا نا، فیل ہی نہیں ہوتا کہ آپ کچھ غلط کر رہے ہیں یا سلینگ لینگویج آپ یوز کر رہے ہیں، کیونکہ نجی لائف میں اتنے یوز ٹو ہوتے ہیں ان گفتگو کے. اور اچھا کوئی ان کو ٹوکنے والا بھی نہیں ہے، کوئی ان کی اصلاح کرنے والا بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ اصلاح لینا پسند بھی نہیں کر رہے ہوتے. اور دوسری بات جو میں نے انفارچونیٹلی جو مینجمنٹ کی سائڈ پہ جو چیزیں میری آبزرویشن میں آئی ہیں، مینجمنٹ بھی اس چیز کو اپریشیٹ کر رہی ہوتی ہے. ان کو لگتا ہے کہ جو سامعین ہیں، جو لسنرز ہیں، ان کا بھی شاید یہی کپ آف ٹی ہے، ان کو بھی شاید یہ سننا اچھا لگتا ہے، یا یہ انداز گفتگو شاید ان کو متاثر کرتا ہے. تو وہ بھی وہ کہتے ہیں کہ اچھا چلیں ٹھیک ہے، کیونکہ وہ بزنس ڈیفینیٹلی وہ بھی بزنس کرنے ہی بیٹھ رہے ہیں، ان کو جنریٹ کرنا ہے. تو وہ جو یہ لگا بتا جو اصول ہے نا، یہ صرف اور صرف ریڈیو پاکستان FM 93 اور 94 and 101 تک ہی محیط رہ گیا ہے. ادروائز اب دیگر چینلز پر آپ کو وہی لوگ اسٹرکٹ ملیں گے جو ریڈیو پاکستان کی پیداوار ہیں یا جن کی مینجمنٹ ریڈیو پاکستان سے وہ شفٹ ہو کے ادھر گئے ہیں. اچھا وہ آپ کو ان کو وہ پھر بھی آپ کو لگے گا کہ کچھ پرنسپلز ہیں ان کے جس اچھا پہ وہ مجھے عمل ایک کرا چیز رہے ہیں. نہیں سمجھ آتی کہ لوگوں کا کہ اردو کا تلفظ بولنا، لفظوں کا جمع کرنا، لفظوں کو استعمال کرنا، یہ ریڈیو پاکستان نے ہمیں سکھایا. تو آپ کسی سے بھی بات کریں، نہیں وہ طرز نہیں آتا بھائی. ہم فاسٹ شو بھی کر سکتے ہیں، ہم سلو شو بھی کرتے ہیں، ہم رمضان ٹرانسمیشن بھی کرتے ہیں، ہم گانے پیچھے میرے ساتھ چل رہے ہیں. تو آپ ہر اینگل میں اپنے آپ کو ڈھالتے ہیں. دیٹ از کالڈ آر جے یا ہوسٹ جو ہوتا ہے وہ. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ اگر آپ تمیز کی لینگویج کا یوز کرتے تو یار یہ ریڈیو پاکستان والا یہ میرے ساتھ ہوا ٹچ وہ نہیں دو پلیز بھائی. بالکل تو یہ کیوں نہیں وہ تو اب تو ایک اسٹریٹ اوے ایک کوشچن آتا ہے آپ سے. اگر آپ بولتے ہیں کہ جی میں آپ کہاں ہوتے ہیں، جی میں ریڈیو پاکستان میں یا XYZ کسی بھی چینل پہ. ریڈیو کون سنتا ہے اب؟ تو میں کہتی ہوں سن رہے ہیں تو چینلز کام کر رہے ہیں ایسے ہی ہے، اینڈ ہمیں اس کے اگینسٹ سیلری مل رہی ہوتی ہے. ڈیفینیٹلی سن رہے ہیں، فنڈ جنریٹ ہو رہا ہے، انگیج رکھنا ہمارا کام ہے. دیکھیں اگر کوئی نہیں بھی سن رہا نا تو ہم یہ ازیوم ہی نہیں کر سکتے کہ کوئی ہمیں نہیں سن رہا. آپ کا مورال ہے، آپ کا کانفیڈنس بالکل ڈاؤن ہو جاتا ہے. تو ہمیں یہ امیجنری یہ فیل کرنا پڑتا ہے کہ ابھی تو چلیں یہ ٹی وی ہے تو یہاں سارے لوگ اکٹھے بیٹھے ہیں. تو آپ کو بھی پتا ہے جب ہم ریڈیو کر رہے ہوتے ہیں تو ہم یہی امیجن کر رہے ہوتے ہیں یہ 10 لوگ ہیں جو ہمیں سن رہے ہیں. ہم کمرے میں بھی اکیلے ہیں. سم ٹائم اگر کوئی اور دیکھے تو کہیں گے شاید پاگل ہو گئے اپنے آپ سے باتیں کر رہے ہیں. شیشے کے ایک دفعہ بندہ آیا، میں ریڈیو پہ شو کرتا ہوں، وہ ایسے دیکھ رہے جیسے وہ نہیں وہ ڈرامہ میں جنات کو بلا رہے ہوتے ہیں. مجھے وہ لگ رہا تھا وہ نہیں محبوب آپ کے قدموں میں والا فیلنگ مجھے آتا ہے. یس بھی آپ کی طرف آتے ہیں. اور مجھے یہ بتائیں کہ پیٹرول کی پرائزز جب بڑھتی ہیں تو امبر آپ کے لیے سوال بالکل نہیں ہے، بیچ میں آپ نے نہیں کہا، تو مجھے یہ بتائیے گا کہ وہ اب مجھے یہ بتائیے گا کہ پرائزز بڑھا دیتے ہیں لیکن غریب طبقہ جس کے اندر سب سے زیادہ امپورٹنٹ طبقہ ہمارا سیکیورٹی گارڈز ہیں، ان کی تنخواہیں نہیں بڑھتی ہیں. وہ بیچارے سائیکل پہ آ رہے ہوتے ہیں اور پھر وہ کھانا بھی ایک ٹائم کا کھا رہے ہوتے ہیں. تو مطلب اس سطح پر کیوں نہیں سوچا جاتا کہ اس کا بھی گھر ہے، اس بندے کے بھی بچے ہیں اور اس کے دل میں بھی وہی دل دھڑکتا ہے جو آپ کے سینے میں دھڑکتا ہے اپنے بچوں کے لیے. دیکھیں ذیشان میں جو سوچنا ہے نا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. صحیح. کیونکہ یہ احساس جو ہے نا اصل میں حساسیت بھائی یہ ہر ایک سے توقع کر رہے ہیں، یہ بڑا مشکل کام ہے. میں ابھی اسٹیٹس دیکھ رہا تھا اور آپ یقین کریں میں بڑے بوجھل دل سے کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں. 2010 سے لے کر 2025 تک 26 کی اب ہم بات نہیں کر رہے. اٹ از دا مڈ آف دا ایئر. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنے پاکستانی ملک چھوڑ گئے؟ آلموسٹ 1 کروڑ. پچھلے مہینے 3,30,000 میں نے پڑھ دیا. 1 کروڑ پاکستانی پچھلے 15 سالوں میں ملک چھوڑ کر جا چکے ہیں. اس میں وہ لوگ شامل نہیں ہیں جو مستقل پاکستان سے باہر رہائش پذیر اختیار کر گئے. اس میں صرف وہ لوگ ہیں جو باقاعدہ ورک ویزا پر گئے ہیں. مطلب ڈیپینڈنٹ پاکستانی تھے لیکن نکل گئے یہاں سے. 1 کروڑ یہ جو لوگ گئے ہیں، چاہے وہ لیبر طبقہ گیا، چاہے وہ اسٹوڈنٹس گئے، چاہے وہ بزنس کمیونٹی گئی، XYZ جو بھی گیا، دے ور دا کریم آف دا کنٹری. حالانکہ ہم دنیا کا تیسرا ورسٹ پاسپورٹ ہے اور ہمیں پوری دنیا ہی تقریباً ویزے نہیں دیتی. بڑی ہی بامشقت اب یوگنڈا نے ہمارے ویزے بند کر دیے. تو چیک کریں، میں پرسوں پڑھا تھا بےزتی کی بات. ٹھیک ہے،
اس کے باوجود بھی 1 کروڑ نکل چلے گئے. اب آپ سوچیں کہ اگر کچھ ایسا ہو 1 ہفتہ یا 2 ہفتہ کہ دنیا کہے کہ ہم آپ کو ویزا دے رہے ہیں, تو میرے خیال میں یہ بات کہنی تو نہیں چاہیے, لیکن 47 سے بڑی ہجرت ہو جائے گی پاکستان سے. اب ویزا دینے کا تو اب مجھے وہ لگتا ہے نا کہ وہ لکھتے ویزا دے رہے ہو کاؤنٹر پہ, تو کیسے لگا میرا مذاق, تو وہ والی چیز کہ آپ تو ریگستان والے بھی نہیں دے رہے. مطلب آپ یہ دیکھیں جہاں تک آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے نا, جن کو ایک بہت بڑی اسٹیج تک پہنچانے میں پاکستان کا بہت اہم کردار رہا, اب تو وہ بھی ریجیکٹ کر رہے ہیں ہمیں. ٹھیک ہے, جو سر آنکھوں پہ بٹھا رہے تھے. دا پوائنٹ از کہ دیکھیں گارڈ کی تنخواہ 20,000 22,000 25,000. سر مجھے بتائیں کہ 25,000 تو بہت اوپر والے کی, 19,000 لے رہے ہیں بیچارے جو نارمل طبقہ ہے. میں یہ کہتا ہوں, میری ایک جگہ بات ہوئی تو ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ یار ان کا گزارا ہو جاتا ہے. میں نے کہا یار آپ ایک کام کریں, پیپر پین آپ کو دیتا ہوں, فقط مجھے پیپر پر بجٹ بنا کر دکھاتے ہیں. پیپر پر بجٹ بنا کر دکھاتے ہیں کہ 20,000 میں 2 بچوں کے ساتھ وہ گھر کیسے چلا سکتا ہے. پیپر پر میں یہ کہوں کہ 20,000 میں آپ گھر چلا کے دکھا دیں تو آپ کہیں گے اس سے زیادہ تو میں فیول ڈلوا لیتا ہوں. مطلب میں نے ان صاحب سے یہ بات کہی کہ میں آپ سے یہ بات کروں گا تو آپ کہیں گے اس سے زیادہ تو میرا فیول چلا جاتا ہے, کیسی باتیں کر رہے ہیں یار آپ. میں کہا آپ مجھے پیپر پہ بنا کے دکھا دیں. ممکن ہی نہیں ہے نا ذیشان بھائی. ایک ماڈریٹ مطلب لوور مڈل کلاس کی میں بات کروں گا, 25,000 روپے گھر کا کرایہ ہے اس وقت, ایسا ہی ہے. ادر دین یوٹیلیٹی بلز. 200 یونٹ کے اوپر پتہ نہیں وہ بجلی کا مطلب الگ سسٹم ہو جاتا ہے. مجھے لگتا ہے 199 تک ہمارے یہاں کوئلے سے بجلی بنتی ہے, اور جیسے ہی 200 یونٹ ہوتا ہے تو وہ ساری بجلی پرانی بھی جو ہے نا وہ سیدھی پیٹرول پہ چلی جاتی ہے. سونے پہ آتی ہے, پھر اس کو ہیرا اور پتہ نہیں کیا ہوتا ہے بہرحال پہ چل رہا ہوتا ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ 200 یونٹ کا بل اب 10,000 12,000 روپے آتا ہے. ایک عام آدمی کہاں کھڑا ہوا ہے. اور میں ابھی پچھلے دنوں کچھ چیزیں پڑھ رہا تھا تو میں یہ دیکھ رہا تھا کہ یہ جو انگزائٹی ہے, ڈپریشن ہے, جو آج ہمارا مور دین 50% معاشرہ ہے, اصل میں چیز کی ابتدا کسی ایک ٹینشن سے شروع ہوتی ہے. آپ کے ذہن میں کوئی بات آئی, وہ انگزائٹی ہے. اگر وہ آپ کے ذہن میں پکتی رہی مستقل, 3 مہینے بعد وہ ڈپریشن کی شکل اختیار کرتی ہے, اور مزید کچھ عرصے کے بعد وہ آپ کے موڈ اور آپ کی پرسنالٹی کا حصہ بن جاتی ہے. آپ آج روڈ پر نکلیں, آپ دیکھیں ہر شخص لڑنے مرنے کو تیار ہے. ایسے ہی ہے. ذرا سی کسی کی گاڑی ٹچ ہو گئی, بس اس کا بس نہیں چلتا, یا میرا بس نہیں چلتا, یا آپ کا بس, کیا بس ہم کیا نہ کر جائیں. یہ کیا ہو رہا ہے اصل میں؟ اچھا یہی چیزیں باہر بھی تو ہوتی ہیں, لیکن جہاں لوگ معاشی طور پر مستحکم ہیں, خوشحال ہیں اور دیگر چیزیں معمول پر ہیں, وہاں لوگ ایک دوسرے کو سوری کر کے چلے جاتے ہیں. جس کی غلطی نہیں ہوتی وہ بھی ایکسکیوز کر لیتا ہے. یہاں تو جس کی غلطی ہو وہ بھی ایکسکیوز نہیں کرتا. دس از ون آف دا ریزنس. بیک گراؤنڈ پہ وہ اس قدر فرسٹریشن ہے, اس قدر ڈپریشن ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں سے بھڑاس نکالنی ہے اسے. اب یا وہ گھر جا کے بچوں کو مار رہا ہے, یا وہ بیچارہ بیوی سے لڑ رہا ہے, یا وہ کچھ اور کر رہا ہے, اسے جہاں موقع مل رہا ہے. یہ ساری اب مجھے بتانا, ایک آدمی 22,000 یا 20,000 یا 25,000 کی سیلری ہے, وہ خوش کیسے رہ سکتا ہے؟ خواب میں خوش ہوتا ہوگا, کبھی کبھی سو جاتا. پتہ نہیں, وہ بھی ڈر جاتا ہوگا بیچارہ کہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ نا. مجھے بتائیں 25,000 میں بیچارہ کیا آتا ہوگا, کیا آنا جانا, ٹرانسپورٹیشن, کھانا پینا, چائے وغیرہ, مطلب کیسے کرتا ہوگا. میں تو سرپرائز ہوں اس پر. اچھا یہ بڑا اچھا ڈائریکٹر صاحب نے سوال کا بتایا مجھے کہ ہم جب دیکھتے ہیں بجٹ آتا ہے, ایون تو ہم کانفرنسز دیکھ رہے ہوتے ہیں, قوم سے خطاب کر رہے ہیں وزیر اعظم, انہوں نے کہا کہ 45,000 ویج ہونی مسٹ ہے کسی بھی امپلائی کی. ایسے ہی ہے نا, لیکن 19,500 کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں 500 روپے, جب انہوں نے کہا تھی تو 500 روپے ہم بھی بڑھا دیں کسی سیکورٹی گارڈ کی یا کسی بھی چھوٹے جو نارمل کام کرے ہوتے بیچارے. تو اس پر فوکس کیوں نہیں ہوتا؟ سر دیکھیں, اب بجٹ ایکچوئل میں کیا ہے, کس لیے ہے, آپ بھی سمجھتے ہیں, میں بھی سمجھتا ہوں. دیکھیں مطلب گراؤنڈ ریئلٹی پہ تو بن ہی نہیں رہا نا. اور اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں, گورنمنٹ سے ہٹ کر اگر ہم انفرادی طور پر بھی بات کریں نا, آپ ہمارے یہاں دیکھیں کہ اسٹیٹیکلی یہ جو ہمارے یہاں, اب آپ کے چینل کے توسط سے, کیونکہ آپ کا ایک چینل ایک پروگریسو بات کرتا ہے, اس وجہ سے یہ بات کہنے کا میرا دل کر رہا ہے پوری عوام کے لیے مجھ سمیت. ہمارے یہاں جو بھیک مانگنے والے لوگ ہیں یہ 2 سے 2,500 ایوریج کما رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہم ان کو جو بھی زکوٰۃ دے دیں, خیرات دے دیں, جو بھی دے رہے ہیں, حالانکہ یہ طبقہ اکارڈنگ ٹو دا لا انفورس ایجنسیز اینڈ پولیس تمام تر کرائم میں ملوث ہوتا ہے. ہمیں گارڈ کیوں نظر نہیں آتے؟ ایسے ہی ہے. ہمیں اپنے اطراف میں وہ سفید پوش لوگ کیوں نظر نہیں آتے جو 8 گھنٹے 10 گھنٹے 12 گھنٹے کام کر رہے ہیں؟ وہاں پر ہم 1-1 روپے کا حساب کرتے ہیں. ایسے ہی ہے. وہاں پر تو ہم مطلب جسے کہتے ہیں نا کہ کھال ادھیڑ دینے والا ہمارا رویہ ہوتا ہے, اور ہم 4 کے سامنے یا ویسے فقیروں کو 50-100 روپے دیتے ہوئے ہم بالکل بڑے سخی ہو جاتے ہیں. تو
تو خدارہ یہ جو آپ دے رہے ہیں. اچھا پھر اس میں اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ وہ کیونکہ قرآن کی آیت ہے بھائی فَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, آپ سے کوئی سائل کو جو ہے نا وہ منع نہ کرے. تو سائل میں اور گداگر میں فرق ہے. یہ گداگر یہ سائل ہے ہی نہیں. یہ آپ کو سائل پہ لے کے جا کے کام خراب کر سکتے سائل وہ ہے جو اپنی ضرورت پوری ہونے کے بعد سوال نہ کرے. ایسے ہی ہے. اس کی ضرورت پوری ہونی ہی نہیں ہے, اس کو تو بینک بیلنس بنانا ہے. آپ دیکھیں بیچ میں جو چیزیں سامنے آئیں ذیشان بھائی, ان کے بینک بیلنس ملینز میں تھے فقیروں کے. یہ آج سے امبر آپ کو بھی یاد ہوگا جب آپ یہاں پروگرام کرتی تھی ریڈیو کے ستارے, تو ایک رپورٹ ہم نے یونیورسٹی میں سبمٹ کرنی تھی. تو اس کے اندر ایک سروے کیا گیا, تو بندے کو یہ کہا گیا کہ بھائی طارق روڈ پہ ہی تھے, اور وہ ہم نے اس کی رپورٹ اٹھائی تھی, مطلب ان نے پبلش کر دی تھی, اس کو ہم نے ری رائٹ کیا تھا. میں نے کہا میں ایک فقیر کے پاس گیا, میں نے اس کو کہا کہ تمہارا بچے کو پڑھنے کا شوق ہے, اس کو پڑھاتے کیوں نہیں ہو؟ کہتے اس نے میری پورے 1.5 گھنٹے کا لیکچر سنا. اس کے بعد مجھے کہتے ہیں کتنا اس کو مل جائے گا منتھلی کا؟ تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا میں اسٹارٹنگ کوشش کروں گا کہ آپ کے بچے کو 30,000 ملے. کہتا ہے بہو میرے پاس آ جاؤ 2 دن کا 30,000 تو میں تمہیں دے دوں گا, میری ٹولے کو جوائن کرو. تو مقصد یہ ہے کہ آپ پھر وہی والی بات, یاسر بھائی والی بات, کہ اس طبقے کو دیکھیں. جیسے کہ میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ آپ کے گھر کے باہر کوئی بھی سیکیورٹی گارڈ ہے, چوکیدار ہے, کچھ بھی مت کریں. آپ کہتے ہیں کہ وہ چلیں جی کرائم میں ملوث ہو جائے گا, آٹا لا کر دیتے ہیں. آٹا تو وہ نہیں بیچے گا تو جو بھی ہے, لیکن آپ نے اپنا فرض ادا کر دیا, آپ کا دل مطمئن ہوگا. اور ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ میں نے یاسر بھائی سے اگر کہا کہ میری یہ ضرورت ہے, میرا ہاتھ ٹوٹ گیا, اور میرا ہاتھ ٹوٹا ہوا نہیں ہے, تو یاسر بھائی کو دینے کا ثواب بھی ملے گا, اور میرا جھوٹ بولنے پر جتنا مجھے گناہ ملے گا اتنا ہی ثواب ان کو ملے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ پر, سورہ نساء کے اندر بھی ہے نا کہ تم جو ہو بھلائی کا عمل شروع رکھو. نیکی جو ورڈ ہم یوز کرتے ہیں وہ تو اللہ کے عوض ہے کہ وہ نیکی قبول کرتا ہے یا نہیں. بھلائی کا کام کرتے رہو, میں حامی و ناصر ہوں کہ میں دیکھوں گا. اور پھر اگر یہاں پر کوئی صلاح نہیں ملتا تو پلے سرات پہ اللہ تعالیٰ سے توقع کرے کہ ہم ایزیلی گزریں. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں, مجھے یہ بتائیں کہ جو بانجھ پانی کہیں گے جو آپ کی بیماری ہے, تو مجھے یہ بتائیں کہ اگر ہم یکساں بات کرتے ہیں, میں بھی آپ کے کویسچن سے ہٹ کے کویسچن کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, جب کسی گھر میں شادی ہوتی ہے تو اکثر یہ بولا جاتا ہے بہو کو لے کر جاؤ, اس کو چیک کرواؤ, اس میں کوئی مسئلہ ہے. لڑکے کو کیوں نہیں لے کے جاتے؟ اگر لڑکے کو بولتے ہیں تو وہ پھر ایک غصہ سامنے آتا ہے کہ نہیں میں تو مرد ہوں, مجھ میں کیا کمی ہو سکتی. تو مرد میں بھی تو کمی ہو سکتی ہے. سر بالکل آپ والی بات کہ مرد ایکسیپٹ نہیں کرتے. ٹھیک ہے, میرے پاس بہت سی ایسی فیمیلز آتی ہیں, بہت علاج کروا لیا, کنسیو نہیں ہو رہا. بیسیکلی میرا جو لنک ہے وہ ہومیوپیتھی سے, اور آپ کو پتہ ہے کہ ہومیوپیتھی میں انسان جب بھی آتا ہے جب وہ سب جگہ سے ہار کر آ رہا ہوتا ہے. تو جو میرے پاس کیسز آتے ہیں نا, اس میں 50% کیسز میل انفرٹیلیٹی کے ہوتے ہیں جب اسے ہم ڈائگنوز کرتے ہیں. تو جو میرا نظریہ ہے, جو میرا طریقہ کار ہے کنسلٹیشن کا, وہ یہی ہے کہ میں دونوں کی رپورٹس کو بیلنس کرتی ہوں. دیکھوں کہ اگر میں ٹریٹمنٹ اسٹارٹ کر رہی ہوں تو مجھے کس کا کرنا چاہیے. اور اس پر لوگ بہت بحث بھی کرتے ہیں کہ آپ میل کا ٹیسٹ کیوں کروا رہی ہیں, کیونکہ وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں نا اس چیز کو. لیکن آج کل جس طرح سے اسٹریس بہت زیادہ ہو گیا ہے ہمارے معاشرے میں, اپنے جیسے فیول کی آپ لوگ بات کر رہے ہیں, تو فیول کی وجہ سے کیا یہ اسٹریس نہیں ہے؟ یہ بھی تو ایک اسٹریس سے بھی بڑی چیز ہے یہ تو, جو بالکل. تو یہ میل کی ہیلتھ پر افیکٹ کرتا ہے, اور جب جس طرح سے فیمیل کو اسٹریس افیکٹ کر رہا ہے اسی طرح سے میل کو بھی افیکٹ کر سکتا ہے. ایسے ہی ہے. تو یہ ہے کہ بالکل اگر فیمیل انوالو ہے انفرٹیلیٹی کے اندر تو میل بھی ہو سکتا ہے, اور ہمیں اس کو اویئرنیس دینی چاہیے کہ ایٹ لیسٹ آپ ٹریٹمنٹ اسٹارٹ کروانے سے پہلے دونوں کا ٹیسٹ کروائیں, تاکہ بلا وجہ کی جو ادویات ہیں, جو آپ کی کہہ لیں کہ رولز اینڈ ریگولیشن ہیں, ریسٹرکشنز ہیں, وہ ڈائریکٹ بہو پر نہ لگے. زبردست. اچھا انفرٹیلیٹی جو ہے اس کو کچھ کامن میتھس بھی ہمارے یہاں پہ کہتے ہیں کہ ABCD وہ آپ بتائیں گے کون کون سی میتھس ہیں جس کو آپ اکثر اور بیشتر روز مرہ کی ڈیلی کلینک میں آپ سنتی ہیں, اور آپ مریض کے سامنے تو ہنستی نہیں ہیں, لیکن جیسے وہ جاتا تو آپ کی ہنسی نکل جاتی کہ یار یہ تو فضول کی بات کی ہے انہوں نے. اچھا دیکھیں, سب سے بڑا مت نا جو کہ ہمارے معاشرے میں PCOS کو لے کر ہے. ٹھیک ہے, PCOS کو لے کر یہ ہوتا ہے کہ PCOS ہماری بہو بیٹی تو کنسیو نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے, حالانکہ PCOS کوئی ایسی بیماری نہیں ہے کہ اس میں کنسیو نہ کیا جا سکے. PCOS کو آپ مینیج کریں, آپ ایزیلی کنسیو کر سکتی ہیں, بلکہ زیادہ بیٹر کنسیو کر سکتی ہیں. صحیح. تو یہ ہمیں بہت کوشچن فیس کرنے کو ملتا ہے کہ بھائی ان کو تو PCOS ہے اور ڈاکٹرز نے کہا کنسیو نہیں ہو سکتا. اس کے علاوہ جیسا آپ نے اسٹارٹ میں سوال کیا تھا کہ چکن کھانے سے بھی یہ سارے مسئلے مسائل ہوتے ہیں, یہ سوال میرے پاس بہت آتا ہے کہ چکن کھانے سے بھی مسئلے ہوتے ہیں. تو دیکھیں چکن خوراک ہے,
پروٹین ہے جو کہ ہماری باڈی کو ریکوائرڈ ہے. اگر ہم وہی نہیں کھائیں گے تو ہماری تو ریکوائرمنٹ ہی پوری نہیں ہوگی. جب ریکوائرمنٹ پوری نہیں ہوگی ہماری باڈی جو ایک فنکشن کرنا ہے اس نے وہ فنکشن ٹھیک طرح سے نہیں کر سکے گی. تو یہ تھوڑا سا مت ہے جس کو ہمیں کلیئر کرنا چاہیے کہ چکن سے کنسیو ہونے کا یا انفرٹیلیٹی کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس کے علاوہ میرے پاس جو سب سے زیادہ کوشچن یہ آتا ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ ہم تو کوئی اسٹریس نہیں لیتے. اچھا اسٹریس آج کل کے دور میں نا موسٹلی یہ چیز کو کنسیڈر کیا ہوا ہے کہ آپ کو اوپر سے پریشرائز کیا جائے تو وہ اسٹریس ہے. اسٹریس بہت طرح کے ہوتے ہیں. سم ٹائم فیمیلز نہیں بتا پاتی. سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ گھر کا برڈن اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ ورکنگ میں اتنی اسٹریسفل ہو جاتی ہیں کہ وہ سلیپ سائیکل پورا نہیں کرتی, جس کی وجہ سے جو ہے ان کو انفرٹیلیٹی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ بلا وجہ کی ادویات فرسٹ 2 ایئرس کے اندر ہماری جو میڈیکل سائنس ہے وہ اجازت نہیں دیتی کہ آپ کوئی دوا دیں, کیونکہ یہ جو پیریڈ ہوتا ہے اس میں ہارمونل سیٹنگ کا ٹائم ہوتا ہے. اس کے علاوہ اپنی لائف اسٹائل سیٹ کرنے کا ٹائم ہوتا ہے, کیونکہ آپ ایک گھر سے اٹھ کر دوسرے گھر پر آ رہے ہو, ایک نیو فیملی کو جوائن کر رہے ہو, تو آپ کو ٹائم لگے گا. تو اس چیزوں کا ہمارے پاس بہت سی خواتین آتی ہیں فرسٹ منتھ میں ہی ہمارے پاس آ جاتی ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کنسیو نہیں ہو رہا. تو اگر ہم اس کو دیکھیں اور ہم ادھر سے ہی ٹریٹمنٹ اسٹارٹ کرتے ہیں تو پیشنٹ جو ہے نا ہمیشہ کے لیے ڈپینڈنٹ ہو جائے گا ہارمونل پلس پر. اصل میں یہاں پر ایک بات کہوں گا کہ جب آج کل کا بھی زمانہ امبر یہ کہتے ہیں نا ماڈرن ہو گیا, لیکن شادی کر کے لڑکا اور لڑکی ایک ہوتے ہیں, محلے والوں کو خبر پڑ جاتی کب ہوگا بھائی, وہ ہوگا تو ہو جائے گا, جو مسئلہ ہے آپ کو کون سا, آپ نے کوئی اس کے کپڑے لانے ہیں, آپ نے ایڈمیشن فیس دینی ہے, کیا کرنا ہے آپ نے. تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتا. اس اچھی سی بات پر آپ کی بھی ہم گانا سنتے ہیں. یاد کر لیا تھا آپ نے, دیکھیں میں نے آپ کو بہت ٹائم دیا, ٹھیک ہے پکی بات ہے. تو ہم چلتے ہیں زبردست سے گانے کی طرف. تو سٹارٹ کیجئے گٹارسٹ بھائی ہمارے, اور پھر اس کے بعد ہمارے سنگر بھائی جو ہیں وہ انٹری ماریں گے. تو کون سا گانا سنا رہے ہیں؟ نہیں میں نہیں سن رہا بھائی, یار نہیں نہیں زبردست جی. دیوانہ بھول گیا اور آگے کچھ نہیں سمجھا. یہ وہ گانے میں بھی وہی گانا جو اس کو سارے بھول جاتے ہیں. پاکستانی گانا. پراؤڈ ٹو بی پاکستانی, ڈونٹ میک اٹ دیٹ کہ ابھی آپ الحمدللہ ہم وہی ہیں, پاسپورٹ ہمارا جیسا بھی ہو, تیارے ہم نہیں گرائے ہیں. اچھا جی یہاں پر اچھا یہ والا گانا بھی نا, کہانی سنو, مجھے لٹرلی یہ لگتا ہے کہ اگلے کی شادی ہو رہی ہے, میں ماموں بننے والا ہوں. یہ والا لگتا ہے مجھے تھوڑا سا. کچھ کہہ رہے ہیں پروڈیوسر صاحب ہمیں, اور یہاں پر بریک کا کہا جا رہا ہے. بریک میں آپ کی ہم لگاتے ہیں کلاس. اور جی یہاں چھوٹا سا بریک دیکھ رہے ہیں دی گلوبل مارننگ. جناب ویلکم بیک. اور جہاں پر 2 ہوسٹ ہوں وہاں پر سوال ضرور آتا ہے. امبر کیا سوال ہے آپ کا؟ اچھا جی یہاں پر آپ کی تھوڑی سی آڈیو میں پرابلم آ رہا ہے, میں اس کو اوور ٹیپ کرتا ہوں, دیکھ رہے ہیں. اچھا جی ان کا جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ میں اس کو کمپلیٹ کرتا ہوں تو وہ پھر جیسے ہی ان کی آڈیو کو چیک کرتے ہیں ہمارے بھائی. کزن میرجز کے اندر جو پرابلمز آتی ہیں, اور جو انہوں نے سوال کیا کہ ڈائٹ کا جو ہے تھرو آؤٹ دا 9th منتھ جو ہے وہ کیا صورتحال رہنی چاہیے؟ میں ہر دفعہ نہیں ہوتا کہ کزن میرج میں پرابلمس آئیں گی, ٹھیک ہے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے جین میوٹیشن پر. اگر آپ کی ہیریڈیٹی میں کوئی ایسی ڈیزیز ہے جو کہ لیٹ سپوز تھیلیسیمیا آج کل بہت زیادہ کامن ہو چکا ہے, تو تھیلیسیمیا اگر فادر کو بھی مائنر ہے, مدر کو بھی مائنر ہے, تو بیبی کو میجر ہو جائے گا. اوکے اوکے. تو اس کو کنٹرول کیسے
کیا جا سکتا ہے, اس کو یا اس کی control- ڈائگنوز کا جو صحیح ٹائم پیریڈ ہے وہ کیا ہو سکتا ہے؟ بیفور میرج اس کو ٹیسٹنگ کرنی چاہیے, تاکہ یہ کہ جو پری ویڈنگ ہمارے پلانز ہوتے ہیں, ٹیسٹنگ پلانز ہوتے ہیں, اس کو اگر ہم آبزرو کریں تو اس میں بہت سی جین میوٹیشن ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کون سی پاسبلٹیز ہیں کہ آپ کی ہیریڈیٹی میں ڈیزیز آ سکتی ہے. بٹ ہماری فیملیز میں آپ کو پتا ہے نا, اس طرح جو پہلے سے جو ان چیزوں کی تیاری ہوتی ہے یوزلی کانسیپٹ نہیں نہیں, ہے. لیکن امبر میں یہاں پر یہ ضرور کہتا ہوں کہ آپ کو بعد میں سفر آپ نے اور اپنے کرنا بیگم نہیں ہوتا ہے, کرنا ہاں, ہے, اس میں کیونکہ بچے اولاد stand آپ لے کی ہی لیتے ہیں. خراب ہوگی. اگر وہ تھیلیسیمیا میجر پہ پیدا ہو رہا ہے تو بھی زندگی خراب ہے. exactly. اور دوسری بات یہ ہے کہ تھیلیسیمیا کا, اچھا یہ بھی مت ہے, ہم نے بڑے ابر ایک پروگرام کیا تھا, یاد ہے آپ کو, ریڈیو پاکستان, تو اس میں کچھ بڑے بچے بھی آئے تھے جو کہ کراس کر گئے تھے اپنی لمٹ کو, مطلب ایج. ویسے کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ 16 سال تک ان کی زندگی ہوتی ہے, پھر ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں جو بھی ہونا. لیکن آپ ریالٹی سے بھی آنکھیں نہیں گھما سکتے نا, تو ہمیں چاہیے کہ ہم زندگی میں ان چیزوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں جو کہ آگے چل کے ہمیں پرابلم کرتی ہے. امبر مجھے یہ بتاؤ کہ اب اگر کچھ دوبارہ انشاءاللہ ٹی وی پہ آپ کم بیک کرو گی اور آپ کو کروانا ہے ہم نے, تو مجھے یہ بتاؤ کہ کچھ نیا لے کر آؤ گی یا کچھ چیزوں کو, میں جو آپ کا مجھے ایک فلیور لگتا ہے کہ ہم نا ماضی کے جھروکوں کے جو گانے ہیں ان کو تھوڑا سا لے کر چلیں, کہ دیکھیں ہمارا آج کل کا تھوڑا سا میوزک مجھے نہیں اٹریکٹ کرتا اتنا, کیونکہ نہ ردیف ہے نہ کافیہ ہے. میں گھر سے نکلا, پیٹرول ختم ہو گیا, ٹائر پھٹ گیا, میں جگہ پہ پہنچا, اسکول سے واپس یہ عجیب و غریب ہے. بٹ ریالٹی ہے نا, ریالٹی ہے. تو اگر آپ پرانے گانے سنتے تو یار اس کا, لیکن آپ کی اگر ہم اس کو جنرل نظر سے دیکھیں تو محبوب کی جو تعریف ہے وہ پرانے گانوں میں ہے, آپ کی جو آشنائی ہے چیزوں سے وہ پرانے گانوں سے ہے. تو اس طرح کا کانسیپٹ لے کر چلتے ہیں. ہاں بالکل ہو سکتا ہے, بالکل ہو سکتا ہے. اور میں تو اب یہ کہتی ہوں کہ جدت کے لیے اور جدید شوز کے لیے جینزیز کو رہنے دیتے ہیں, وہی کر لیں گے. لیکن جو پرانی چیزوں کی جو خوبصورتی ہے جو جینزی تک نہیں پہنچ پا رہی ہے, تو اس کو کون لے کر آئے گا؟ آپ کو اس کی رسپانسبلٹی لینی پڑے گی, ایسا لینا پڑے گا. اور میں اپنے گھر کے بزرگ سے میں یہی کہتی ہوں نا کہ اگر آپ کے گھر میں بزرگ نہیں ہوں گے تو جو ان کا ایسٹ ہے وہ آپ کے پاس تو ٹرانسفر ہوگا, آپ سے کیسے ٹرانسفر ہوگا آگے؟ تو اس کو کنٹینیو کرنے کے لیے ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ انیشیٹیوز لینے ہوں گے. از دی ون جو کہ بہت اچھی کمانڈ رکھتی ہیں اس پہ. اور ان کے لیے میں ایک چیز اور بتاؤں کہ میرا ایک پروگرام چل رہا تھا جو کہ ان کے پروگرام کے بعد بند ہوا تھا, وہ ٹیک اوور تھا, دیٹ از بولو نمبر جیتو گانا. اور بڑا سٹوپڈ بناتے تھے ہم لوگوں کو, کیونکہ نظر تو آتا نہیں تھا, گانا بھی اپنی مرضی سے چلانا ہے, لیکن 1 سے 10 نمبر تھے. اور پھر وہ ہماری مینجمنٹ نے کہا کہ بدتمیزی نہیں ہوگی ریڈیو پاکستان پہ, گانا لکھ کے تو کون سا چلانا ہے. تو دیٹ از ایک تھا بولو نمبر جیتو گانا. اچھا جی, اب مجھے یہ آپ سے جاننا ہے کہ اگر کوئی ڈیتھ ہو جاتی ہے اس حوالے سے کہ گھر کا راشن پورا نہیں کر سکا بندہ, اے بی سی ڈی کوئی بھی ہے, ٹھیک ہے, تو اس کا سرا صرف اس کے سر رہے گا یا اس کا سرا حکومتوں کے سر بھی جاتا ہے؟ دیکھیں, اس زمین میں ایک چھوٹا سا واقعہ میرے ذہن میں آیا کہ اسلام میں یہ ہے کہ جو چوری کرے اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں. ایسا ہی ہے, ٹھیک ہے. حضرت عمر فاروق کے دور میں جب قحط سالی ہوئی تو روٹی کی چوری پر ہاتھ کاٹنے کی سزا کو اس وقت تک موقوف کر دیا گیا جب تک یہ قحط سالی ختم نہیں ہوتی. حالانکہ آج سے 1400 سال پہلے کی گورنمنٹ, اس دور کی گورنمنٹ نے یہ رسپانسبلٹی لی کہ ہر انڈیویجول کو جو ہے اس کی بیسک نیڈ کا جو راشن ہے وہ مہیا کیا جائے گا. لیکن پھر بھی یہ گنجائش رکھی گئی کہ شاید کوئی ایسا مسافر ہو, شاید کوئی ایسا ہو کہ جس تک ہم تک نہ پہنچ سکے یا جس تک ہماری رسائی ممکن نہ ہو. تو جب تک یہ قحط سالی کا معاملہ ہے, جو راشن کی چوری ہے یا جو روٹی کی چوری ہے, اس پر ہاتھ کاٹنے کی سزا کو موقوف کر دیا گیا. اور ریزن یہ رکھا گیا کہ یہ کہیں نہ کہیں ہماری لیکنگ ہے, حالانکہ وہ قحط سالی تو قدرت کی طرف سے تھی. مطلب پلاننگ کی میں بات کر رہا ہوں. اب دیکھیں, اب جیسے یہ بیچ میں یہ جو آپ نے پیٹرول والی بات کی, تو ذرا بیچ میں ایڈ کروں. 2010 میں انٹرنیشنل مارکیٹ میں پیٹرول تھا $80 پر بیرل, ٹھیک ہے, ایسے ہی ہے, اور ہمارے یہاں ریٹ تھا تقریباً $80. آج انٹرنیشنل مارکیٹ میں آلموسٹ $90 پر بیرل, اور ہمارے یہاں ریٹ ہے $335. تو دکھ منا رہے ہیں نا کہ ہم نے 10 میں نہیں بڑھایا تھا. انٹرنیشنل مارکیٹ میں اس 15 سال میں $10 کا فرق آیا, یعنی سم تھنگ اراؤنڈ 12%. ہم $80 سے $835 $335 تک پہنچ گئے نا, ایسا ہی ہے, آلموسٹ 400% کے قریب. دیکھیں ذیشان بھائی, اس طرح کی سچویشن میں خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اگر کوئی بھوک سے مر رہا ہے تو مجھے اس کے مرنے پر حیرت نہیں ہے, جو بیچارہ زندہ ہے مجھے اس پر حیرت ہے. خاص طور پہ وہ پسا ہوا طبقہ جو محدود آمدنی والا ہے, جیسے ہم نے ابھی ہمارے جو بیچارے بھائی, ہمارے جو گارڈز وغیرہ, یہ جو بھی طبقہ ہے,
ٹھیک ہے, جو گھر میں اکیلا کمانے والا ہے, اگر ملٹیپل لوگ 4-5 لوگ, اور میں آپ کو بتاؤں ذیشان بھائی, ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جو غریب طبقہ ہے, لیکن میں آپ کو بتاؤں اس وقت غریب طبقے سے زیادہ مختلف حالت جو ہے نا مڈل کلاس کی بھی نہیں ہے. اس وقت مڈل کلاس کی بھی کمر ٹوٹی ہوئی ہے. وہ تو 3 لوگ 4 لوگ 5 لوگ 6 لوگ مل کر کما رہے ہوتے ہیں تو گھر کے معاملات چل رہے ہوتے ہیں. میں پرسنلی کچھ لوگوں کو جانتا ہوں, میری ایک فیملی سے میری بات ہوئی, اچھی ہائیلی ایجوکیٹڈ فیملی, سب کے سب گریجویشن یا ماسٹرز کیے ہوئے, 5 لوگ کماتے ہیں, سم تھنگ اراؤنڈ 1.5 لاکھ 2.25 لاکھ ان کی پوری فیملی انکم بنتی ہے, کرائے کا گھر ہے, اور اس شخص کا یہ کہنا تھا, اچھا آپ بظاہر دیکھیں آپ کے اس آدمی کو کوئی ٹینشن نہیں ہے, ویل ڈریسڈ, اب ظاہر ماسٹرز کیا ہوا, جاب پہ جا رہا ہے, تیار ہو کے ٹائی شائی یہ وہ. اس شخص کی الفاظ تھے کہ آخری ہفتے میں مہینے کے ہمارے پورے گھر میں 500 نوٹ نہیں ہوتا. ایسے ہی ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ جو ہمارے یہ جو بالکل ہمارا جو نچلا طبقہ ہے آمدنی کے لحاظ سے, ویسے نچلا نہیں ہے, آمدنی کے لحاظ سے میں بات کر رہا ہوں, ان کی تو پھر کوئی نہ کوئی مدد کر دیتا ہے. آپ کو رحم آ گیا, مطلب جو بھی ہے, ایک ہمارے اندر ایک چیزیں ہیں الحمدللہ مذہبی لحاظ سے بھی. لیکن جو وائٹ کالر آدمی ہے اس کو تو دینے کا تصور ہی نہیں ہے نا ہمارے یہاں. اس کی تو سیلری پر بھی اس طرح سے اس کے حلق میں مطلب ایک پھندا سا ہوتا ہے, اس کے تو 10% انکریمنٹ میں اس پر احسان عظیم کیا جاتا ہے. میں کچھ کہہ سکتی ہوں اس میں ایڈ؟ یا شیور پلیز. اچھا دیکھیں, ہماری یہاں نا 2 پرابلمز ہیں بہت زیادہ. ایک تو دین کو بیچ میں لے آیا جاتا ہے نا, کہتا ہے جی آپ صبر کریں, آپ انتظار کریں, آپ محنت کریں, صبر کا پھر اللہ تعالیٰ دیتا ہے, اور آپ انتظار کریں صبر کرنے کے بعد. دوسرا ہمارے یہاں جو بیسک پرابلم ہے, ایز اے عوام میں بات کر رہی ہوں, میں خود کو بھی شامل کر رہی ہوں اس میں, ڈیفینیٹلی میرے پاس بھی کچھ البائز ہیں جس کی وجہ سے میں اس انقلاب کے راستے پہ نہیں جا سکتی. ادروائز اگر آپ کو پیٹرول مہنگا ہے تو ہم کیوں لے رہے ہیں, بند کر دیں نا سب کچھ. جب آپ سب کچھ بند کریں گے, جب سب کچھ رکے گا, پارشل رکے, 0% رکے, 1% ہی رکے, آپ نے اگر کوئی کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے انیشیٹو اگر آپ نہیں لیں گے تو ہم بیٹھ کے کل کو فیول 400 روپے لیٹر بھی ہو جائے گا, اور ہم آپ خرید رہے ہوں گے کیونکہ ہمارے فنکشنز رک جائیں گے, ہمارے کام رک جائیں گے. دیکھیں اصل میں بات پھر شروع وہیں سے ہوگی, شعور اور احساس سے. دیکھیں یہ جو آپ بات کر رہی ہیں نا, ہم اصل میں ایک ہجوم کی طرح چل رہے ہیں, ہم ایک قوم کی طرح تو نہیں جی رہے, معذرت کے ساتھ, اس میں اپنے آپ کو سارے فہرست رکھتا ہوں. جی جی بالکل ایسے ہی. ہم ایک ہجوم کی طرح, ایک ریوڑ کی طرح چل رہے ہیں, بھیڑ چال چل رہی ہے, سب چل رہے ہیں تو ہم بھی چل رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے نا. جبکہ نظریہ جو ہے نا وہ قوم میں ہوتا ہے, ہمارے پاس نظریہ, آپ مجھے بتائیں اس حوالے سے کچھ ہے کیا؟ نہیں ہے نا. بات تو یہی آ رہی ہے نا. اگر میرا معاملہ صحیح چل رہے ہیں تو بس کافی ہے. ذیشان پہ پریشان ہے, ان کا مسئلہ ہے, اور یہ سب سے بڑا ڈکلائن ہے کسی بھی سوسائٹی کا. اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے نا ایکچولی. نہیں امبر, ہمارے یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر میں اپنی بات کروں, ٹھیک ہے, میں اگر موٹر سائیکل پہ ہوں اور سامنے والا بندہ گاڑی پر ہے, بھائی اس کی تو اوقات نہیں, یہ کبھی بھی بڑا نہیں بن سکتا, یہ کیا اس نے دھر نہیں دینا ہے, میں گاڑی میں پیٹرول ڈالوں, ٹائم نہیں ہے میں نکل جاؤں. ہمارے یہاں پر جب یہ سوچ انفرادی کہتے ہیں نا, کہ سوچ کے ایک وہ کہتے ہیں نا کہ مل کر سوچ بنے گی کہ نہیں اس بائک والے کو اگر پرابلم ہے تو میں گاڑی والا بھی اس کا سپورٹ کروں. اب انڈیا کی جہاں پر بری باتیں ہیں وہاں پر اچھی بات بھی ہے کہ ایک ٹیلم چلا تھا کہ آپ نے ٹماٹر نہیں خریدنا, مہنگے کر دیے انہوں نے, اب وہ 2 روپے کلو بھی بکے, وہاں پہ 1 روپے بھی کسی جگہ پہ میں نے سنا کہ پڑھا تھا, یہ پہلے کی بات ہے. ہمارے یہاں پر ٹماٹر مہنگے ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں, آج 400 ہے, کل جو ہے وہ آپ کا کل 500 نہ ہو جائے تو 5 کلو لے آؤ. ہمارے یہاں پر ذخیرہ اندوزی جو ہے نا وہی ان کو سپورٹ کرتی ہے. ہمیں ایک تو ذخیرہ اندوزی سے سولوشن کی طرف نہیں جاتے, اور یہ کہتے ہیں کہ نیا وہ جو ہے آپ سستے مل رہے ہیں تو اس کو فریز کر لیں, کیوب بنا لیں, آگے کام آئیں گے, اور یوز کرتے رہیں گے. تو ہمیں سولوشن یہ ہے کہ ہمیں متحد ہونا ہے. ویسے بھائی یہی چیز ہوتی ہے کہ آپ متحد ہوتے ہیں, کپل اگر متحد ہوتا ہے تو بیماریاں آسانی سے سالو ہو جاتی ہیں. اچھا جو آپ کا بانجھ پن ہے, اس پر جو کپل ہے اس کو آپ جب بلاتی تو آپ دونوں میل اینڈ فیمیل دونوں کی جو ہے وہ کنسلٹیشن کرتی ہیں, یا صرف آپ فیمیل سے بات کرتی ہیں, آپ کہتی ہیں کہ بھائی کو میرا پیغام دے دیجیے گا؟ نہیں, میں دونوں کو بلاتی ہوں, کاؤنسلنگ دونوں کی ہی کرتی ہوں, کیونکہ دیکھیں ہسبینڈ وائف کا ریلیشن ایسا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے سے بات نہیں چھپی ہوتی نا, تو بیٹر یہ ہے کہ ہم ان کو سامنے بتائیں. لیکن جس طرح کا ہمارا معاشرہ ہے, ہمارے پاس ایسے کمپلینز آتی ہیں کہ ہمارے ہسبینڈ کو نہ بتائیے گا. ہسبینڈ کو نہیں پڑا, پڑوس والے کو بتائیں گے پھر مسئلہ. تو اب کیا کر سکتے ہیں اس میں, تو ان فیمیلز کو پھر ہمیں پرسنلی گائیڈ کرنا پڑتا ہے, اور ہم کہتے ہیں کہ آپ یہ میسیج دے دیجیے گا. بالکل, میں تو آپ میسیج یہ بھی دیں, اپنے ہی ہسبینڈ کو بتائیں, پڑوس والے کے ہسبینڈ کو نہیں بتانا چاہیے, یہاں سے معاشرہ خراب ہوتا ہے. تو آپ کیا دیکھنے والوں کو جو ہے وہ کیا میسیج دینا چاہیں گی, جو کپلز آپ کو دیکھ رہے ہیں جو اس بیماری کا شکار ہیں, اور اس میں لڑکی ٹھیک ہے
लड़की को कोई मसला नहीं है, लेकिन लड़के में मसला है, तो क्या आप बयान देना चाहेंगी या क्या कहना चाहेंगी? देखिए, सबसे पहली चीज़ है सेल्फ एक्सेप्टेंस। हाँ, ठीक है, एक्सेप्ट करें। एक्सेप्ट नहीं किया जाता ना, पहले आप खुद को तो एक्सेप्ट करें कि आप इंसान हैं, आपके अंदर खराबी हो सकती है, आपके अंदर बीमारियां आ सकती हैं। आपको जैसे कि आजकल स्ट्रेस है बहुत ज़्यादा, तो मेल्स के अंदर हार्ट अटैक बहुत अर्ली एज में हो रहे हैं, तो क्या आप इसको भी डिनाई कर देंगे? नहीं, सिर्फ लड़के 3-4 लड़कियों को दिल दे देते हैं कि हार्ट अटैक ना, स्ट्रेस नहीं आता। जी, वो एक अलग केस है आपका। मसला ये बोलिए। तो मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि देखें, जैसे इन्होंने कज़न मैरिज पे बात की थी और बहुत अच्छा सवाल था कि प्री वेडिंग हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए और ये शऊर देना चाहिए कि आप पहले से ही कुछ टेस्ट ऐसे करवाएं ताकि आगे प्रॉब्लम ना हो। और फीमेल्स में, मैं मेल्स को टारगेट नहीं कर रही, माजरत है, फीमेल्स के अंदर भी ऐसा होता है कि हमारे पास जो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स आ रही होती हैं फीमेल्स की, वो अनमेरिड फीमेल भी पीसीओएस का शिकार होती है और ये बात घर वालों को नहीं पता होती और वो ये कहती है आपने बताना भी नहीं है। इवन ऐसे केसेस भी आते हैं। तो सबसे पहले तो हमें अवेयरनेस देनी है कि ये जो बीमारियां हैं ये कोई आपके अंदर ऐब नहीं है, ये वाकई एक बीमारी है, इसको आप ट्रीट करें। तो मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि देखें, अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम हो रहा है आप कंसल्ट करें, अपने जो डॉक्टर ट्रस्टेड डॉक्टर हैं आप उनसे जाके बात करें कि ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं और इसको किस तरह से रूल आउट करना चाहिए, किस तरह से डील करना चाहिए। और मैं ये भी मैसेज देना चाहूँगी स्पेशली फीमेल्स के घर वालों को भी कि वो फीमेल्स को सपोर्ट करें ताकि वो अपने इश्यूज को डॉक्टर्स के सामने रख सकें। बिल्कुल ऐसा ही है। और यहाँ पे थोड़ी सी फनी बात कि आप सपोर्ट कर रहे हैं वरना फिर मोहल्ले वाले सपोर्ट करते तो काम खराब हो जाता है कि फिर आप पे ब्लेम आता है कि आपकी बेटी या आपके बेटे में ये नुक्स है। तो हमें इन चीज़ों को प्रिवेंट करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ भाई कि आपने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात बुरी लगी हो तो माजरत है, मैं बड़ा मुझे प्रॉब्लम है कि मैं सीरियस होने नहीं देता प्रोग्राम को। नहीं, कोई मसला नहीं। आई होप कि आपको प्रॉब्लम नहीं हुई है। ठीक है अंबर सना, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी और इंशाल्लाह बहुत जल्द आप इनको स्क्रीन पर देखेंगे, फिर मैं आऊँगा आपके इसमें गेस्ट बन के इंशाल्लाह। और जी हमारे गेस्ट भी हमारे साथ मौजूद है इस वक्त, हमारे साथ मौजूद हैं अनवर भाई और हमारे शान भाई जो कि कैमरास पे मौजूद हैं, आलिया अब्बास भाई जो कि पीसीआर में मौजूद है, रमीज़ खान जो प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर ऑफ द शो है, अली भाई जो कि एमसीआर में मौजूद हैं, हमारे अदनान भाई हैं, हमारे फरहान भाई हैं और साथ साथ बिलाल भाई हैं। थैंक यू फॉर द ऑल टीम। और जो भी लोग इससे मुंसलिक हैं मैं तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि आप लोग मौजूद हैं तो हम ये प्रोग्राम ईजिली करते हैं। इसी के साथ साथ आज की नशिस्त में कोई बात बुरी लगी सिर्फ और सिर्फ हम मौजूद इसलिए करते हैं कि बात नहीं कहेंगे तो सोल्यूशन कैसे मिलेगा, और सोल्यूशन मिलता तब है जब आप बात से बात करते हैं। जहां मैं रुकूंगा वहाँ यासिर भाई, अंबर, ये डॉक्टर साहबा जो हैं वो मुझे बताएंगे कि जिशन यहाँ पर आप गलत हैं, और जहाँ पर हम प्रोग्राम वाइंड अप करेंगे तो वहाँ पर हम मिली नगमे से प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे क्योंकि इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीक है वो अगस्त का होगा और अगस्त के बाद फिर हम अपनी सेलिब्रेशंस की तरफ जाएंगे। लेकिन सेलिब्रेशन का बेहतरीन अंदाज़ ये है कि अपने साथ अहद करें कि हमने मुल्क पाकिस्तान के लिए क्या करना है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद। प्रोग्राम को इख्तिताम करूंगा इस दुआ के साथ कि जहाँ रहिए खुश रहिए, खुशियाँ बिखेरते रहिए, दिया इंसान सुने साथ। तो आपसे कल मुलाकात होगी इस उम्मीद के साथ जा रहा हूँ कि कल वापस आऊँगा। अल्लाह निगहबान जी। ऐसी ज़मीन और आसमां इनके सिवा जाना कहाँ, पड़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। दिल दिल से मिलते हैं तो प्यार का चेहरा बनता है, चेहरा बनता है। फूल एक लड़ी में पिरोए तो फिर सहरा बनता है, सहरा बनता है। दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल। जबरदस्त।